बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, आज का दिन आपका कैसा जा रहा है? यकीनन अच्छा जा रहा होगा। हम उम्मीद भी करते हैं आपके जो ये दिन है वो हमेशा अच्छे गुजरें। क्यों? और इसके साथ ही नाज़रीन, ये जो आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही इसके ऊपर खूबसूरत डिज़ाइनिंग भी हुई है। ये है जी रीत रंग अलबाइस का, बहुत खूबसूरत ये ड्रेस है। आज उनका मैंने ये ड्रेस वेयर किया है। उनकी बुटीक जो है वो मिकाइल प्लाजा में है, तो आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बड़े अच्छी अच्छी कलेक्शन उनके पास आई हुई है। जिस तरह अभी जो है काफ़ी कलेक्शन जैसे समर के हवाले से बड़ी खूबसूरत आई हुई है, तो लाजमी उनकी बुटीक पर जाएं, विजिट करें। और अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम जो है जनाब इस टाइम लगता है कि बहुत अजीब सा मौसम है, हब्स वाला भी है। कभी ऐसा लगता है बहुत ठंड हो गई है, कभी लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। तो आज जो टेम्परेचर है मौसम के हवाले से वो है जी 32 सेंटीग्रेड है, और वक्त के साथ जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा उसमें जो टेम्परेचर जो है वो 38 सेंटीग्रेड तक जाएगा। और देखते हैं कि आज 50% चांसेस हैं बारिश के, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मानसून की बारिशें चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा इलाकों में जो है वो काफ़ी सैलाब भी आया हुआ है। काफ़ी लोगों के घर जो हैं वो तबाह भी हो चुके हैं, बहुत लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। उनका मैंने देखा है, आज भी सुबह मैं ये न्यूज़ देख रही थी, तो बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत करे। हमेशा जो बारिश होती है ना वो रहमत होनी चाहिए, जहमत नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जो बारिश के बाद जो हम सूरत हाल देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। वैसे तो लोगों को बारिश का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बजाते खुद जो है बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह का मौसम बड़ा अट्रैक्ट करता है। लेकिन उसके बाद जो मसाइल होते हैं हमें लोड शेडिंग के, फिर उसके बाद जैसे अभी सैलाब आया हुआ है, फिर उसके बाद जो आपकी गलियों में, मोहल्लों में, आपकी सड़कों पे जो पानी खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी इन चीज़ों से, हम लोग जब मैं ऑफिस आ रही हूँ तो यकीन करें उस टाइम जो कि हालात हैं वो बड़े अजीब से होते हैं। तो बड़ा उस टाइम जो गुस्सा भी आ रहा होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह का बनाया गया है। अगर हम बाहर के मुल्क में देखें तो वहाँ पर ये सिस्टम होता है कि बारिश जैसी आती है वहाँ पर निकासी का इंतज़ाम होता है, ऑलरेडी रोड्स बनाने से पहले वो पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी सड़कें जो है इतना पैसा लगाया जाता है, इतना उसके ऊपर बजट होता है, फंड्स हो रहे होते हैं, और उसके बाद जो हम देखते हैं जो हालात होते हैं रोड्स के, वो अल्लाह माफ़ी दे। तो मतलब बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तान जैसा प्यारा मुल्क जो है वो फिर इस तरह की मुश्किलात से हमें गुजरना पड़ रहा होता है। अच्छा, ज़िंदगी में हमेशा इंसान को ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल भी पढ़ रही थी कि इंसान का जितना ईमान पुख्ता होता है, जितना आपका ईमान जो है अल्लाह के साथ जिस तरह आप कनेक्टेड होते हैं, उस पर जो आपका ईमान होता है वो हमेशा इंसान कामयाब होता है। अच्छा, मैंने इमरान खान साहब से एक बात सीखी, मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो जब भी बात करते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस होता है हमेशा, वो अल्लाह पर इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि उनकी हर बात में ये चीज़ होती है कि वो कहते हैं कि मेरे साथ खुदा है तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ एक मोटिवेशन भी है तमाम लोगों के लिए कि उनकी तरफ से कि आपने कभी हिम्मत नहीं मानी, आपको हमेशा जो है अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो भरोसा रखना चाहिए, ज़िंदगी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो है वो गुजारना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी ना मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ना बड़ी एक नेमत है और बड़ी प्यारी चीज़ है ज़िंदगी। हम ये समझते हैं कि हम लोग बहुत सारा मसाइल का सामना कर रहे होते हैं तो हम फ़ौरन ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि फिर हम अल्लाह ताला के भी जो है वो नाशुक्र हो जाते हैं, कभी शुक्र अदा नहीं कर रहे हो। तो हमेशा अपनी ज़ुबान को शुक्र करने वाला बनाएं। आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल है। शायद वो हमसे भी ज़्यादा मसाइल को देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें देखें वो कितने पुरसकून होते हैं, कितने खुश होते हैं। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो बड़े पुरसकून होकर आपको जवाब देंगे। और हमारे पास बहुत सारी सहूलियात भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं जो है नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो हमेशा शुक्र अदा करते रहें और ज़िंदगी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज मैंने बहुत सारी बातें अपने व्यूवर्स के साथ कर ली हैं, तो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जी, हमारे रोही के एडिटर जो हैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं सर ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको।
سر آپ جلدی آئے ہیں یا ایسے بھاگتے بھاگتے اوپر آ گئے اسٹوڈیو میں؟ بس ایسے ہی، جب بھی جلدی آئیں یا تسلی سے آئیں، بھاگنا تو پڑتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. سر موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ موسم ویسے اس ٹائم جو ہے صورتحال کبھی جو ہے وہ بارش ہونے لگ جاتی ہے، کبھی بادل چھائے رہتے ہیں، کبھی جو ہے بہت زیادہ گرمی پڑنے لگ جاتی ہے. موسم انجوائے کر رہے ہیں، اور موسم کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے ابھی آپ گفتگو کر رہی تھیں، شکر کے حوالے سے بتا رہی تھی، جی تو موسم کے حوالے سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ جو بارش ہے یا بادلوں کا موسم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اصل میں جہاں بارش زیادہ ہو جائے اور پانی کھڑا ہو جائے یا پانی سیلابی صورت اختیار کر لے، یہ ہماری اپنی نااہلی ہے. ہم نے پانی کے گزرنے کے راستے بند کر دیے ہیں. جو آبی گزرگاہیں تھیں جو برسا برس سے فطری طور پر، قدرتی طور پر بھی بن جاتی ہیں، تو وہ آبی گزرگاہیں بھی ہم نے بند کر دیں اور ان میں تجاوزات قائم کر دیے، آبادیاں قائم کر دیں. تو ظاہر ہے ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موسم بڑا اچھا ہے، اچھا رہا ہے. ابھی تو مونسون ہے، بارشیں ہونی ہیں، اور پاکستان بھر میں جو پانی کی قلت تھی وہ بڑی حد تک دور ہو جائے گی. زیر زمین پانی جو نیچے چلا گیا تھا، بہت نیچے چلی گئی تھی سطح، وہ اوپر آ جائے گی. پانی جتنا بھی جہاں جہاں بارش ہو رہی ہے یہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر جا رہا ہے. اور اب تو ڈیمز میں بھی پانی سر کافی جو ہے وہ بھر گئے، جس طرح ڈیم خالی ہوتے جا رہے تھے. میں دریائے جہلم کو بھی دیکھ رہی تھی سر، وہاں پر بھی جو ہے وہ پانی جو ہے، حالانکہ ایک ٹائم ہوتا تھا وہاں پہ بہت زیادہ پانی ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے دریائے جہلم بھی سوکھتا جا رہا تھا پانی کی کمی. یہ ہمارے جو دو بڑے ڈیمز ہیں، تربیلا اور منگلا. جو تربیلا ڈیم ہے وہ دریائے سندھ پہ بنایا گیا ہے، تو سندھ کا سارا پانی وہاں سٹور ہوتا ہے. اور جو منگلا ڈیم ہے وہ جہلم پر ہے، اور جہلم کا سارا پانی وہاں سٹور ہوتا ہے. تو یہ بڑے سٹوریج ہیں، بہت بڑے سٹوریج ہیں. آپ یہ 2000 ڈیمز بنا لیں چھوٹے، تو آپ ایسے سمجھیں کہ وہ ایک ڈیم ہے اس کے برابر ہے. بالکل ایسے ہی سٹوریج ہوتی ہے. اچھا سر، سیاسی صورتحال پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس ٹائم جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کے شکر پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی کریں. آپ کی بات مجھے دلچسپ لگی. سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے، شکر جو ہے وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں. ایک توکل، جی، ایک برکت، اور ایک شکر. شکر اور توکل جو ہے وہ انسان کے بس میں ہے. کہ آپ دیکھیں، معمول کی زندگی میں بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت مند ملے تو آپ اسے اگر کچھ تھوڑی سی مدد کر دیں اور وہ آگے سے آپ کا شکریہ ادا کرے، چاہے آپ نے 10 روپے دیے ہیں. کئی آپ کو جو مانگنے والے ہیں وہ کہیں گے یہ 10 روپے سے کیا ہوتا ہے، واپس رکھو، مجھے سر ویسے آج کل ویسے یہی حالات ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں. اس کو لے جاؤ. اچھا، اب ایک ایسا انسان ہے جو آپ کو وہ 10 روپے لے رہا ہے، اس نے بڑا منہ بنایا ہے، واپس دینے کے لیے تیار ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اسے واپس بھی لے لو گے. لیکن اگر کوئی بندہ اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں آپ کی مہربانی، تو آپ کا دل کرے گا کہ اور اس کی مدد کر دی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شکر کا انسانی پہلو ہے جو ہم زندگی میں تجربہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں. جو کچھ بھی ہے، جو دستیاب ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ ملی ہے تو اس سے شکر ادا کرتے ہیں. پھر جو لوگ توکل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے مجھے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس سے ہمیشہ اچھے کی توقع رکھنی ہے کہ وہی میرے لیے بہتری کے راستے کھولے گا. تو یہ دونوں معاملات جو ہے، توکل قطعی طور پر اللہ پر انحصار کرنا ہے، اور شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے. ان دونوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر برکت کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ہے، آپ کا جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا آپ بھی بڑے اسٹرانگ ہوں گے، اور پھر لائف کے بہت سارے چیلنجز جو آپ ہر روز فیس کر رہے ہوتے ہیں ان میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اب سیاسی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں. جی بالکل. سیاسی اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اور کافی فیصلے بھی ہو رہے ہیں اس حوالے سے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ جیت بھی گئی. تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں گو کامیابی ملی ہے، اور کافی صورتحال جو ہے وہ بہتر نظر آتی ہے. ایک یہ جو ضمنی الیکشن تھے ان کے علامتی اثرات بھی تھے، سمبولک امپیکٹ تھا کہ عوام کس طرف کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کس سیاسی جماعت کو زیادہ پسند کر رہی ہیں. تو اس کا ایک علامتی اثر تو ضرور ہوا، لیکن ظاہر ہے یہ جنرل الیکشن نہیں تھے. جو نتائج ہیں وہ جنرل الیکشن کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اب ہوا کیا ہے، اس سے پنجاب کی حکومت بدل گئی ہے. سب سے بڑی جو اس کا اثر ہے وہ یہ ہوا نا کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتوں کی حکومت تھی
وہ ختم ہو گئی. حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے وہ ختم ہو گئے اور چودھری پرویز الہی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. تو یہ اب اس کے اثرات جو ہے وہ صرف ایوان کے اقتداروں تک نہیں، ایوان کے جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں تک نہیں محدود، بلکہ نیچے تک کارکنوں تک محسوس ہو رہے ہیں اور وہاں تک ان کے اثرات جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں. اب سیاست میں تلخی ہے اس وقت کافی نا، آپ پوچھ رہی تھی نا سیاسی حالات کیا ہیں، تو سیاسی موسم جو ہے وہ بڑا تلخ ہے. اس میں گرمی ہے بہت زیادہ. اس کو اب کسی حد تک ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم نے آگے الیکشن بھی لڑنے ہیں، اگر درجہ حرارت ایسے ہی رہا اور شدت رہی، جذبات بھی تیز رہے اس طرح، تو پھر جو آگے الیکشن ہیں اس پہ بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. ابھی یہ ضمنی الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے جذباتی کیفیت تھی اور ایک دوسرے سے لڑائیاں اور گتھم گتھا، حالانکہ ضمنی الیکشن میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈائلاگ کی. سیاست میں اور خاص طور پہ جمہوری عمل میں جو بھی معاملات ہیں وہ گفت و شنید سے ہی حل ہوتے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، کیونکہ عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس کیفیت سے. مہنگائی کی صورتحال سے آپ دیکھیں ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اس کے اثرات مہنگائی کی صورت میں عوام پر پڑ رہے ہیں. تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ سارے سیاسی جماعتیں بیٹھیں، آئندہ الیکشن کی بھی تیاری کریں اور یہ رستہ نکالیں. کم از کم اور کچھ نہیں تو صرف معاشی پہلو پر ہی اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور کوئی حل سوچیں کہ ہم نے کس طرح ملک کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح عوام کو ریلیف دینا ہے، کس طرح قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، تو اس سے بہتری ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جو ایک اور گیسٹ کیا ہے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوبصورت ڈریسز میں ملبوس، تو آج اس کی ڈیزائنر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما عاصم ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ ہما؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو. آج ذرا ہما لیٹ ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے ہما کو کہا تھا پلیز ذرا جلدی آئیے گا. اور آج جو میں نے ڈریس پہنا ہوا ہے اسپیشلی آج ان کی فرمائش پہ تھی کہ میں آؤں گی تو آپ نے یہ جو ڈریس ہے یہ ویئر کرنا ہے، تو میں نے پہنا ہوا ہے. تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. صحیح. تو کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ سنائیں؟ ٹھیک. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج ہما سے جانیں گے کہ جو بدلتا موسم ہے وہ کس طرح، بدلتا فیشن، اس پر بات کریں گے کہ کس طرح فیشن میں جو ہے وہ چینجنگز آتی رہتی ہیں. فیشن بھی جو ہے نا وہ آئے دن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے موسم کی طرح. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. اور آج کل ویسے فیشن میں کیا ان ہے؟ بہت ساری چیزیں آج کل کیجول میں، جیسے کالج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جینس کے ساتھ ٹاپس پہننا پسند کرتی ہیں، اور مطلب جو گھریلو سی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ 3 پیس پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں. تو انہی کو مطلب پرنٹڈ سوٹوں کو مطلب بہت اچھا سا ویریشنز میں کر کے اور اس طرح سے. اور باقی پارٹی ویئر میں تو آپ کو پتا ہے کہ میکسی ہو گئی، اسکرٹس ہو گئی، لہنگے ہو گئے جو ہماری روایتی ہیں. یہ بھی میں نے اسکرٹ ہی پہنی ہوئی ہے جس طرح آپ نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. جی بالکل صحیح. آج کل ویسے ہم دیکھتے ہیں لانگ شرٹس کا نا دوبارہ سے وہی آپ کا فیشن. اچھا وہ تو خیر سدا بہار ہو گیا، سدا بہار ہی ہے نا، کہ پہلے تھا ایک ٹائم پہ آپ کی شارٹ شرٹس آئیں اور اس کے ساتھ پٹیالہ شلوار، اور ابھی بھی خیر وہ ہے بہت کم، ابھی بھی کھلے کھلے پلازو ہو گئے اور لانگ شرٹس کے ساتھ مطلب لڑکیاں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں کو ویئر کریں. ہاں، اور اس کے ساتھ سلک جو ہے وہ یہ بھی سلک پہ ہے اس کی جو شرٹ ہے، اور آرگنزا وہ بھی بہت زیادہ، آرگنزا جو ہے اس طرح کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، آرگنزا بھی سلک بھی، کیونکہ انہینس کرتا ہے یہ ڈریس کو. ہاں اس کے ساتھ اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کل مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ایون کہ آپ کے ڈریسز بھی، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء بھی. ہاں جی بالکل ظاہر بات ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مہنگائی کا ڈالر اپ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ہاں اچھا یہ ہوتا ہے نا سب سے خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ کم خرچ میں جو ہے نا ایک اچھا سا ڈریس آپ کا تیار ہو جائے اور آپ اس کو ویئر کر لیں. یہ پرسنالٹی پہ بھی بڑا سوٹ کرتا ہے کہ مطلب آپ کی جس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ کسی بھی برانڈ کا اگر ڈریس ویئر کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی شخصیت جو ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا ہما اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں آپ؟ کب سے ویسے اس کے ساتھ وابستہ ہوئی؟ آپ کو شوق ہوا کہ اچھا مجھے فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنا چاہیے؟ 8 ایئرس ہو گئے بزنس کرتے ہوئے. تو اس سے پہلے فیشن ڈیزائننگ کا یہ تھا کہ گھر میں کسی کو دیکھ لیا. اسٹیچنگ کا تو مجھے بچپن سے بہت شوق تھا، گڑیا کے کپڑے سینے اور اس طرح سے. ساری بات ہے جیسے لڑکیوں کو شوق ہوتے ہیں، اور مطلب ہر طرح کی کڑھائی مجھے خود آتی ہے. پھر مجھے لگا کہ مجھے فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہیے، حالانکہ میرا بالکل اس سے
ہٹ کے تھا. BCom کر رہی تھی میں. BCom کے بعد پھر میں نے فوراً ہی فیشن ڈیزائننگ میں کیا, یہ ایکسکلوزیو انٹرنیشنل سے. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کی لائف میں یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں, جو آپ کا مطلب شوق ہوتا ہے آپ اسی کو لے کے چلیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا, مزہ بھی اسی میں ہی آتا ہاں ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, آپ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کر لیتے ہیں. ویسے بہت نہیں ہوتا کہ فیشن ڈیزائننگ میں آپ جب جاتے ہیں تو بڑے رولے ہوتے ہیں, آپ کو ہر چیز کی بڑی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, اور اسپیشلی آپ کو ڈریسز کے حوالے سے بڑی بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ فیشن ڈیزائننگ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ڈریسز کا ہی سیکھا, اس میں ساری آ جاتی ہے, انٹیریئر ڈیزائننگ بھی آ جاتی ہے, السٹریشن بھی آ جاتی ہے, کینوس پینٹنگ بھی آ جاتی ہے. فیشن ڈیزائننگ میں آل اوور آپ کو سکھاتے ہیں. اس میں پھر وہ جس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے. اچھا, یہ خود بھی ٹیچر بھی ہیں ایسے, ابھی سکھا بھی رہی ہیں. سکھا بھی. اچھا, تو اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم لوگ ویسے اکثر بات کر رہی ہوتی کہ مجھے خود بھی اس طرف آنا چاہیے, اکثر ہما سے بھی ڈسکس کر رہی ہوتی, لیکن کہیں نہ کہیں پھر میں تھوڑی پیچھے ہٹ جاتی ہوں کہ نہیں, ایک مشکل کام ہے, اس میں بہت زیادہ آپ کو دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے. نہیں, مشکل نہیں ہے. مطلب اگر جو آپ کو اگر جیسے آپ کا تو کام یہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنی پسند کے جو آپ نے مطلب چوز کیے ہوئے ہوتے ہیں نا, اب اتنی بڑی وارڈروب میں سے آپ خود چوز کر کے لاتی ہیں کہ میں نے یہ پہننا ہے, تو یہ بھی آپ کی پسند ہی ہوتی ہے. مطلب آپ اسی کو لے کے چل سکتی ہیں آگے کہ میں مطلب اپنا دماغ جو ہے کہ آپ اس کو ڈریسز میں لے کے آتے ہیں, بالکل کس طرح سے آپ نے ڈیزائن کیا چاہ رہے ہیں, آپ کس طرح کی ڈریسنگ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل, پھر وہ لوگ پسند کرتے ہیں. دیکھیں اب آپ کا شو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پسند کرتے ہیں, اور پھر ویسے ڈریسز ہمارے پاس آرڈرز بھی آتے ہیں کہ اسما کے ریلیٹڈ. اکثر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آپ کے سوشل میڈیا, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں لوگ. اچھا, سر بھی اکثر بڑے ماشاءاللہ پیارے کرتے پہن کے آتے ہیں, تو میں اکثر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کہاں سے لی. جیسے آج بھی انہوں نے بڑا کڑھائی والا جو ہے ملتان کی اسپیشلی اتار کشی والا جو ہے وہ آپ نے آج کرتا پہنا ہوا ہے. گرمیوں میں خاص طور پہ کرتے پہننے چاہیے ہمارے یہاں کے لوگوں کو. یہ ثقافت بھی ہے کڑھائی کی, بالکل ایسے ہی ہے, اور پوری دنیا میں مشہور ہے ملتان کی جو کڑھائی ہے, خاص طور پہ ہاتھ والی کڑھائی. اچھا, آپ سیلیبریٹی ہیں تو آپ کو لوگ دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں, آپ کے ڈریس, جب بھی آپ کو خواتین دیکھیں گی تو پہلے آپ کے ڈریس کو دیکھیں گے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, خواتین میں تو مشکل یہی ہے, کیسا ڈریس پہنا ہوا ہے, وہ کیسا سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا, پھر وہ خود بھی فیصلہ کرتی ہیں کہ ایسا لباس بنوانا چاہیے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹریکشن ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جیسے فیشن ڈیزائنر ہیں تو آپ جیسے ہی ٹی وی پر آ کے اپنا تعارف کرواتے ہیں, جس شعبے سے اپنا تعارف کراتے ہیں, تو دیکھنے والا پہلے اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ میں فیشن ڈیزائنر ہوں, تو دیکھنے والوں نے سب سے پہلے دیکھا ہوگا کہ ان کا اپنا جو ڈریسنگ ہے وہ کیسی ہے. اگر کوئی میک اپ آرٹسٹ ہے تو جیسے ہی وہ اپنا تعارف کراتی ہے, میک اپ آرٹ یا میل ہے یا فیمیل ہے, تو لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح سیٹ کیا ہوا ہے. بالکل ایسی ٹھیک ہے, اسے وہ ساری اسسمنٹ کر لیتے ہیں. اب یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی بال لگانے والا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ خود گنجا اور وہ بیٹھا ہے جی میں بال لگاتا ہوں, اچھا سر, موسٹلی ایسے ہوتا ہے نا سر, کاسمیٹک سرجری جو کر رہے ہوتے ہیں اکثر ان کی اپنی, تو میں خود ہی اچھا یار آپ لوگ بھی اپنے, ہم لوگ اپنے لوگوں کے کام کر رہے ہیں نا, یہی بہت کافی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جس طرح ابھی سمر ہے, ابھی جو سیزن چل رہا ہے, اس کے لحاظ سے کس طرح کے ڈریسز جو ہیں وہ آپ کو پہننے چاہیے, اور کس طرح کے کلرز جو ہیں وہ آپ کو پہننے چاہیے, یہ تھوڑا سا, کیونکہ بہت سارے خواتین جو ہیں, مطلب خواتین کو میرا یہی میسج ہے کہ ہر کلر پہننا چاہیے. بے شک آپ پر اچھا نہیں بھی لگ رہا تو آپ کو پہننا چاہیے, کیونکہ سارے اللہ کے کلر ہیں تو آپ کو پہننے چاہیے. میں تو ہر کلر پہنتی ہوں, یہ نہیں ہے کہ مطلب یلو ہے تو مجھ پہ سوٹ نہیں کرتا تو میں نے نہیں پہنا, پہنتی ضرور ہوں میں. تو میری سجیشن یہ ہے کہ سب ہر کلر پہننے. سمر میں تو سارے کھلے ہوئے کلر جتنے بھی ہوتے ہیں, ریڈ ہو گیا, بلو ہو گیا, آئس بلو ہو گیا, مطلب لائٹ ٹو ڈارک سارے کلرز ہی پہنے جاتے ہیں. اور جو ونٹرز کا ہوتا ہے وہ پھر ڈارک پہ ہی ہوتا ہے. لوگ زیادہ تر ڈارک کو وہ کرتے ہیں کہ سردیوں میں ڈارک کلرز پہنتے ہیں, لیکن ہر کلر پہننا چاہیے. اچھا, مجھے ویسے ڈارک کلر زیادہ پسند ہیں بنسبت لائٹ کلر. میں بہت کم پہنتی ہوں, جیسے ابھی گرمیاں ہیں تو اس حوالے سے دیکھتی ہوں, آپ کے پاس بھی آتی ہوں تو میں بہت زیادہ اس کے ڈارک کلر جو ہیں وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح ہے کہ ہر کسی کی پسند جو ہے وہ اپنی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کافی ساری میری کلائنٹس ہیں جو بالکل لائٹ کلرز پہنتی ہیں, آئس بلو ہو گیا, پستہ ہو گیا, مطلب گرے کلر ہو گیا, یعنی کہ اسی کی ٹون میں رہتی ہیں وہ. میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ڈارک کلر بھی پہنے تو
ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو اچھا ویسے جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس میں تو ذرا آپ کا یہ بھی ہو جاتا ہے نا, آسانی ہو جاتی ہے کہ سمر کے حوالے سے ونٹرز میں جو ہے لوگ بہت زیادہ ڈارک کلرز اور بہت زیادہ ڈیزائننگ والے کپڑے نہیں پہنتے. گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی ڈیزائننگ آپ کی ہونی چاہیے. سردیوں میں یہ ہوتا ہے اپرز آ جاتی ہیں, جیکٹس اوپر آ جاتی ہیں, تو لوگ زیادہ تر نہیں وہ کراتے مطلب ڈیزائننگ. ان کو یہی لگتا ہے کہ مطلب سارا تو ڈیزائن چھپ جانا ہے. سمر میں تو گرمی بھی بہت ہوتی ہے اور کپڑے لوگ بناتے بھی بہت ہیں. یہ ویسے ہے, سردیوں میں جو ہے وہ کم کپڑے بنائے جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں آپ کے جو ہے وہ لاتعداد کپڑے بن رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, کیونکہ گرمی اتنی ہے ملتان میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے. ملتان کی گرمی ویسے بڑی مشہور ہے. ویسے سر آپ بھی سر شاپنگ وغیرہ خود کرتے ہیں؟ ہاں جی, میں خود کرتا ہوں, بلکہ میں اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کروایا کریں. اچھا, مطلب آپ کی سلیکشن اچھی ہوگی نا. میں کسی بھی شاپ میں جاتا ہوں تو وہاں اگر کوئی 200 آئٹمس پڑے ہیں تو مجھے کوئی 1-2 اپیل کرتے ہیں. صحیح. جو ڈفرنٹ لگتے ہیں, جس میں کوئی اٹریکشن ہوتی ہے تو میں اسے اٹھاتا ہوں. اور میں چھانٹی کرنے میں بڑا ماہر ہوں چیزوں کو. بہت چوزی ہوں گے نا. اور ویسے ایک یہ جو بھی کلرز کی, ڈریسز کے کلر کی بات ہو رہی تھی, اس میں انسان کا اپنا کمپلیکشن بھی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا اپنی جو ہے وہ شباہت جو ہے وہ کس طرح کی ہے, اس پہ پرسنالٹی کی وہ کون سا کلر سوٹ کرتا ہے, پھر کون سا ڈریس سوٹ کرتا ہے. سم ٹائم آپ کی جو باڈی شیپ ہے وہ بھی گائیڈ کرتی ہے آپ کو کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائٹ ڈریس پہننا ہے, لوز ڈریس پہننا ہے. ہاں, یہ تو آج کل آپ کی تو چل رہا ہے. یہ ٹیکنیکلٹیز ہے, یہ تو محبتیں سمجھتی ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور ایک فیشن ڈیزائنر کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی کو اس کے مطابق اس کی وہ آپ کے لیے کئی آپشن رکھتے ہیں اور اس میں آپ کے لیے سوٹیبل بتا دے گا یہ اچھا ہے. لیکن میں خود یہ چاہوں گا ہما, کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ نا, خواتین خاص طور پر گھروں میں, ان کے لیے موومنٹ اتنی آسان نہیں ہے, تو وہ گھروں میں بیٹھ کے کچھ چھوٹے موٹے کاروبار کرنا چاہتی ہیں. خاص طور پہ فیشن ڈیزائننگ ہے, اسٹیچنگ ہے, یا بوتیک ہے, یا اس حوالے سے, کیونکہ یہ اس تجربے سے گزری ہیں. تو یہ کچھ ٹپس بھی ہمیں ضرور دیں ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ بھی اس کے لیے کیا بہت سارا سرمایہ چاہیے, یا صرف نیت چاہیے, یا محنت چاہیے, کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے؟ بالکل, یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بہت ساری ٹپس. بہت اچھا کوشچن ہے ان کا. لڑکیوں کو محنت تو کرنی چاہیے. پہلے تو میرا آنسر یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں ہو تو آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کسی سے آرڈر لے کے, میں نے جب سٹارٹ کیا تھا 0 سے سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ بھی جانتی ہیں, میں نے آپ کو وزٹ بھی کرایا اپنا سارا کارخانہ وغیرہ. وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ 0 سے سٹارٹ کیا. ایک مشین تھی, وہ بھی میری مدر کی تھی, ٹھیک ہے. اس سے پھر میں نے بہت شوق تھا مجھے آرڈرز لینا, کسی سے بھی کہہ دینا یار مجھے آرڈر دے دو, اسٹیچنگ کا آرڈر دے دو. میں نے خود بھی بہت اسٹیچنگ کی ہے. یعنی کہ جو عید کی کلیکشن بنتی تھی میری, 1 لاکھ روپے سے میرا پروفٹ ہوتا تھا. صحیح. یہ میں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا تھا کہ میں نے یہ جمع کرنا ہے اور اس پہ لگا. مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, فیشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, تو سر جس طرح ابھی ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا جو ٹائم ہے وہ کس طرح کا ہوگا؟ مطلب الیکشن فوراً کرائے جائیں گے یا ابھی تھوڑا ڈیلے ہوگا؟ دیکھیں, آنے والے وقت میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ سیاست میں چیزیں اسموتھ نہیں ہو رہی, سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی تلخی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور یہ کھینچا تانی ہے جو سیاسی جماعتوں کے درمیان, سیاسی لیڈرشپ کے درمیان یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا, یہ ٹھیک نہیں ہے, نہ قوم کے لیے ٹھیک ہے, نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے. ہم تو سب یہ کہہ رہے ہیں, ابھی پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونی چاہیے, کم از کم معاشی اور انتظامی حوالے سے کچھ چیزیں طے ہو جانی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی سیاست کریں گے, لیکن ملک کے جو مشکل حالات ہیں, سیاسی حالات اپنی جگہ پر رہ گئے, لیکن معاشی حالات بہت مشکل ہیں, اور نظامی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت لالسنس ہے. لوگ اب آپ دیکھیں, آپ کو ہر دوسرا آدمی یہ ڈسکس کرتا ہوا نظر آئے گا کہ بھی اس ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس ملک میں اتنی افراتفری ہے, پریشانی ہے, اس سے نکل جانا چاہیے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر معاشرے میں یہ ساری چیزیں پریویل کر جائیں اور لوگ یہ ڈسکشن شروع کر دیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے. دیکھیں, قانون کا نفاذ میں نہیں کروا سکتا, ٹھیک ہے, قانون کا نفاذ جو ہے ہمارے ادارے کروا سکتے ہیں, وہ لوگ کروا سکتے ہیں جو حکمران ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے.
تو اس کے لیے دیکھیں سیاست بھی تب ہے نا جب ملک ہے، جب قوم ہے، ملک ہے تو تب سیاست ہوگی. تو اگر ملک کو نقصان پہنچے گا، ہم بحیثیت قوم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے جو انڈیکس جاری ہوتے ہیں، ہم ہر معاملے میں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کے ایک دو ممالک جو انتہائی سلواڈور یا افریقہ کے کچھ چند ممالک کے ساتھ ان کی فہرست میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. جی. کہنے کو ہم ایٹمی طاقت ہیں، 5واں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہیں، تمام وسائل رکھنے والا ملک ہیں، لیکن ہم سارے انڈیکسز میں بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ خرابی کیا ہے؟ مطلب یہ مجموعی خرابی ہے نا. اگر آج بھی ہم نہیں سوچیں گے، جو کچھ نقصان ہو گیا، اب اس نقصان کو مزید آگے بڑھانے کی بجائے یہیں بریک لگانی چاہیے، یہیں جو ہے ہمیں رکنا چاہیے اور پھر بہتری کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو. تو جمہوریت جو ہے، جمہوریت اسی چیز کا، جمہوریت کے اندر ایک احتساب کا عمل بلٹ ان ہوتا ہے، خود احتسابی بھی ہوتی ہے اور ایک احتساب کا عمل بلٹ ان ہوتا ہے. تو وہ جمہوریت ہم اس نظام کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ باقی نظام جو فی زمانہ دستیاب ہیں ان میں سے بہتر ہے. تو اس کی بہتری یہی ہے کہ اس میں احتساب کا عمل بھی ہے، اس میں آگے بڑھنے کے راستے بھی ہیں، اس میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کے راستے بھی ہیں. تو اگر ہم یہ اس نظام سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اور ہمارے ہاں چاہے مارشاء اللہ آتا ہے، چاہے نیم مارشاء اللہ آتا ہے، چاہے جمہوریت آتی ہے، حالات ویسے کے ویسے ملک آگے نہیں بڑھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر سب میں خرابی ہے، نظام میں خرابی نہیں ہے. یہی آمریت میں بھی بہت سارے ملکوں نے ترقی کر لی، بادشاہت میں بھی ملکوں نے ترقی کر لی، جمہوریت میں ملکوں نے ترقی کر لی ہے، لیکن ہم نے سارے تجربے کر کے دیکھے اور ہم ناکام رہے. تو آج اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک ڈائلاگ کا عمل شروع کریں، تمام سیاسی جماعتیں، چاہے اگر سیاسی جماعتوں میں ایک رفٹ ہے تو کہیں نہ کہیں سے ثالثی ہو جائے، تو میڈیشن کا عمل ہو جائے نا، جب کوئی ثالث آ جائے درمیان. سر ویسے بھی تو ایک ٹائم آیا تھا کافی جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے ٹاک بھی کی اور ڈائلاگ بھی ہوئے، لیکن ایک پارٹی کو چھوڑ کے. لیکن ابھی جو اس ٹائم سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی میرے خیال میں اگر سب دوبارہ اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور ہوگا، ہر سیاسی جماعت کے اپنے آبجیکٹیوز ہوں گے، اپنی ڈائریکشن ہوگی، انہوں نے اپنے گولز اچیو کرنے ہیں. وہ آپ اپنی سیاست کریں، بے شک کریں، لیکن کچھ بنیادی پوائنٹس ہیں جن پر آپ اکٹھے ہو جائیں اور ڈائلاگ کریں. مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بڑا خطرہ جو ہے ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈالر ہے اس کی جو نرخ ہے وہ تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اگر وہ ڈالر بڑھ رہے تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری جو آبادی ہے ان کی ارننگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. جو آپ کی ارننگ ہے جو وہ ڈالر سے ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. دنیا بھر میں آپ کی ویجز جو ہے وہ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ سالانہ کتنے ڈالر کماتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی تیزی سے کم ہو رہے ہیں. اگر ہمارے ہاں اب 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ لے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ لے رہے ہیں تو وہ 350 پونے 400 ڈالر بنتی ہے مہینے کی. تو یہ پیسے جو ہے وہ کہیں میٹر نہیں کرتے دنیا میں. تو ہمیں اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے اور کم از کم معاشی حل نکالنا چاہیے کہ پاکستان جس مشکل میں آ کر پھنس گیا ہے اس سے آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے، اور اس پہ ہم سیاست کریں گے لیکن اس پہ متفق ہوں گے. پھر جو ملک کے اندر اداروں کے اندر ریفارمز ہیں، خاص طور پہ لوگ جو ہے ہمارے عدالتی نظام سے پریشان ہیں کہ نظام انصاف جو ہے وہ لوگوں کو تیزی سے انصاف فراہم نہیں کر رہا. ہماری عدالتوں میں بہت بڑی تعداد میں یہ فیصلہ آنے میں بھی سر کافی ٹائم لگا، مطلب صبح سے. یہ تو خیر یہ ایسی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی بڑی ابہام والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو فیصلے ہیں اگر اس میں 2-4 گھنٹے تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 2-4 گھنٹوں کی تاخیر کا کوئی ایشو نہیں. اصل اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ 50,000 کیس جو ہے وہ زیر التوا ہے. تو وہ اہم بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عام آدمی کے کیس جو زیر التوا ہے عدالتوں میں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے. پھر ہمارا پولیس کا نظام ہے، اس سے لوگ بالکل مطمئن نہیں. پولیس میں آپ کو دیکھیں نا، ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں یا پناہ مانگتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کورٹ کچہری سے بچائے، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ دیکھیں نا، یہ نظام انصاف ہے، اس میں تو اتنا آپ کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ عدالت جائیں گے یا آپ پولیس کے پاس جائیں گے تو آپ کو انصاف ملے گا. تو آپ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے کہ میں کہیں تھانے میں نہ جاؤں یا کبھی کچہری میں نہ جاؤں. تو یہ افسوسناک پہلو ہے، اس پہ بھی غور ہونا چاہیے. پھر یہ ایک پولیس کا ہی دوسرا پہلو ہے
کہ ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھ لیں کہ ایک بڑی اریٹیشن جو ہے وہ سڑک کی وجہ سے ہے کہ جو لوگ سڑک پر نکلتے ہیں اور 2-3 گھنٹے سڑک پہ گزار کے گھر جاتے ہیں تو اس وقت وہ آدھے نفسیاتی مریض بن چکے ہوتے ہیں. سڑک پر جو حالت ہے اور جو ہمارا ٹریفک کا نظام ہے وہ اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو مسلسل ذہنی مریض بنا رہا ہے. بالکل ایسے اس کے لیے اب کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں کام کیا ہے؟ کام یہ ہوگا کہ یہ اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہر چوراہے پر نہ کو 5-7 جو ہے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں اور وہاں سے جو چلتی ہوئی ٹریفک ہے اس کو روک کے ان کے چلان کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ ہماری جو موونگ ٹریفک ہے ہم نے اسے کنٹرول کرنا ہے. انہی پولیس والوں کو ہمیں موومنٹ کے لیے وہیکلز دینی چاہیے. ان کو موٹر بائکس ہونی چاہیے. یہ جو موونگ ٹریفک ہے اور ایک سڑک ہے جس پہ ٹریفک رواں دواں ہے وہاں جو انڈسپلن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے موونگ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارا ہمارا ابھی سسٹم ایسا ہے جس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا ہما یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ کیا کرتی رہتی ہو؟ فیشن ڈیزائننگ کے علاوہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ میں ڈپارٹ لیا ہوا ہے, ICA ہے یونیورسٹی. اس میں مطلب ہم لڑکیوں کو سکھاتے ہیں. بہت مائنر سی فیس ہے اور کچھ لڑکیوں سے ہم نہیں بھی لیتے جو نہیں اویل کر سکتی. تو ان کو فیشن ڈیزائننگ مطلب سٹیچنگ ہو گئی, پیٹرن کٹنگ ہو گیا, السٹریشنز ہو گئی, کینوس پینٹنگز ہو گئی, آل اوور سکھاتے ہیں. مطلب وہ 3 گھنٹے میرے ڈے میں وہاں چلے جاتے ہیں. پھر فیکٹری میں ہوتی ہوں میں, ظاہری بات ہے وہاں لیبر ہے تو ان کے مطلب کٹنگ سٹیچنگ دیکھنا. اور وہاں پہ ڈیزائنرز ہیں ہمارے پاس 2. ہینڈ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اور اڈا ورک ہو گیا, زری ورک جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا, ملتانی کڑھائی ہو گئی. وہ بھی مطلب جو ہمارا UK جاتا ہے تو اس کے لیے جو تیار ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو سپرویژن کر لی. انہی میں ٹائم جو ہے گزر جاتا ہے نا. گھر کی مصروفیات بھی ہیں, آپ کے گھر کو بھی تو مشکل نہیں ہو جاتا گھر کو بھی مینج کرنا اور ان تمام چیزوں کو لے کر؟ مشکل تو ہوتا ہے, مینیج کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے. بس پھر وہ ہر چیز ٹیبل بنایا ہوا ہے, ٹائم کے ساتھ چلنا, یہ کام بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اچھا کیا دیکھتی ہو خواتین کس طرح کا کام جو ہے وہ زیادہ پسند کرتی ہیں؟ کس طرح کے کلائنٹس جو ہیں وہ تمہارے پاس زیادہ آتے ہیں؟ ہمارے پاس زیادہ ہینڈ پینٹنگ کا جو ہے اس ٹائم بہت ٹرینڈ ہے. مطلب اس میں فلاورز کا جو شیڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مطلب لڑکیاں بہت پسند کر رہی ہیں اس چیز کو, کیونکہ یہ ابھی ٹرینڈی بھی ہے. کیونکہ پرنٹ تو ہر کوئی مطلب ہر برانڈ کے پاس ہے پرنٹ, تو ہینڈ پینٹنگ اور ہینڈ ورک جو ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ ہی کرواتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ زیادہ لائک کیا جا رہا ہے. مطلب ہمارا ہینڈ پینٹ کا اگر کوئی ڈریس آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہاں پہ مطلب کیملز وغیرہ بنے ہوئے, اٹریکشن اس میں کس طرح سے ہوتی ہے. ہمارے پیج پہ بھی پکچرز ہیں کچھ, تو مطلب لائک کرتے ہیں لوگ. اور ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے. مطلب کوئی اڈا ورک زیادہ پسند کرتا ہے. مطلب کچھ جو کلائنٹ ہیں میرے پاس وہ ایسی بھی ہیں جو لون پہ بھی اڈا ورک کرواتی ہیں, زری کا کام کرواتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب لون پہ تو اب زیادہ نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا, لیکن وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا مطلب جو پرنٹ ہے اس کو مطلب انہینس کرنے کے لیے آپ اڈے کا کام کروا دیں. مزید ڈیزائننگ جو ہے نا ویریشن ہو جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل. اچھا جی, مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا عمر یہ بتاؤ, جس طرح کے جو باہر کے آپ کو آرڈرز آتے ہیں تو وہ کس طرح کے زیادہ لائک کرتے ہیں؟ یہاں کی امبرائڈری جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے؟ جو باہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ امبرائڈری کو تو نہیں مطلب کرتے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ برانڈس کے جیسے ہو گئے, جیسے آسم جوفا ہو گیا, ہماری ابھی ہو گئی, ڈفرینٹ برانڈس کے, لیکن سٹیچنگ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. مطلب انہوں نے آرڈر کر دیا کہ مطلب ہمیں یہ ڈریس چاہیے, اس کی سٹیچنگ مطلب بہت ڈیزائننگ اس کی کر کے آپ ہمیں سٹیچ کروا کے بھیجیں. زیادہ تر ہمارا باہر اس طرح جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنے خود ہی ڈیزائننگ کر کے یہاں پر باہر والے بھی لے لیتے ہیں. مطلب ان کو جو مطلب پسند آ جائے نا, یہ ہر چیز کا وہ ان کی ایک پیورٹی ہوتی ہے کہ مطلب فیبرک جو ہو 1 نمبر ہو, ڈائی اس کا 1 نمبر ہو. مطلب اگر کوئی چیز ان کو پسند آتی ہے کلر نہ خراب ہو, یہ ان کا بہت کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مطلب کلر خراب نہیں ہونے چاہیے, کام خراب نہیں ہونا چاہیے. تو ان کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن
کر کے دیتے ہیں ہم. اچھا شادیوں کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, جس طرح ابھی ہمیں یہاں پر ہمارے اس میں بڑے خواتین کو شوق ہوتا ہے کہ بڑے ہیوی ڈریسز پہننے کا, اور بہت زیادہ جس طرح ہمارے لہنگے ہو گئے, مہندی کے بھی تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈریسز سے پہلے ایک بڑے لائٹ سے ہوتے تھے, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں مہندی ہو گئی, آپ کے مایوں ہو گیا, آپ کی بارات ہوگی, ولیمہ, آپ کے ڈریسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی اب لوگ پسند کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیوی ہونے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, میرر ورک کا بہت ٹرینڈ ہے اس ٹائم. میرر ورک, اب مہندی کا کوئی بھی ڈریس ہے وہ میرر ورک سے فل ہیوی, مطلب لڑکیاں کہتی ہیں ہیوی فل لہنگے ہوں, اوپر بے شک شارٹ چولی جو ہوتی ہے وہ پلین ہو جائے, پھر دوپٹہ بھی ہیوی ہو. ہاں دوپٹے کا بھی بڑا ٹرینڈ ہے, بڑا ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا نا, لڑکیاں لائٹ لائٹ کپڑے پہن لیتی تھی کہ کوئی میکسی ہے, کچھ گلے پہ کچھ تھوڑا سا لگا ہوا ہو, یا کوئی بازو پہ تھوڑا سا کام ہو. تو اب نہیں, اب وہ کہتے ہیں فل ہیوی ہیوی ہو, بھرا ہوا ہو, بھرا ہوا ہو. اچھا میں سوچتی ہوں شاید ملتان میں زیادہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہے. نہیں, باہر بھی, اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں, آپ لاہور میں بھی دیکھیں, ہیوی. اب جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں لڑکیوں نے فل ہیوی لہنگے, ہاں ہیوی ڈریسز, لہنگے بہت زیادہ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, ہیوی ڈریسز چل رہے ہیں. صحیح. اچھا خود کس طرح کی ڈریسنگ جو ہے وہ پسند کرتی ہو؟ مجھے زیادہ تر پلین پہ زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ مطلب پلین ہو, اس کے اوپر تھوڑی سی امبرائڈری ہو. پرنٹڈ مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے. پرنٹڈ یعنی کہ بہت زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے میں ایجڈ لگوں گی. اچھا یہ بھی ذرا مسئلہ ہوتا ہے, آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے جس سے آپ ذرا بڑی نہ لگے. جس سے بڑی نہ لگے. ٹھیک ہے, اس طرح. اچھا آج کل ویسے بڑا ہے کہ پلین آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہو, آپ کے اسٹیچنگ بہت اچھی ہوئی ہو, اگر آپ اس کے ساتھ پرنٹڈ دوپٹہ لے لیتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے ویئر کیا ہوا, اس طرح کا بڑا اچھا لگتا ہے نا. اسٹیچنگ فنیشنگ ہوگی تو وہ آپ کو پہنا ہوا بھی اچھا لگے گا کپڑا. جب تک اسٹیچنگ اچھی نہیں ہوگی تو کپڑا کوئی بھی ہو اچھا نہیں لگے گا آپ کے اوپر ویئر کیا. یہ ویسے حقیقت ہے, آپ جب بھی آپ اسٹچ کرواتے ہیں, جیسے میں پہلے ہوتا تھا کہ میں خود اسٹچ کرواتی تھی, لیکن پھر یہ ہوا کہ آپ جیسے ہی آپ آئے برانڈز وغیرہ کے آپ کے ڈفرینٹ سائزز وغیرہ آپ کے اویلیبل ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو میڈیم اویلیبل ہے تو کہتی ہوں ہاں بالکل بڑا فٹ آ گیا. اس میں بھی کہیں نہ کہیں نقص نکل آتا ہے. ساری بات ہے, وہ جو آپ خود اسٹچ کرواتے ہیں وہ اس کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کرا ہے. سر ویسے آپ جو ہے, آپ کو ویسے کلرز جو ہیں وہ کون سے, ویسے میں نے آپ کو کافی دفعہ دیکھا ہے آپ ڈارک کلرز بھی پہنتے ہیں, ویسے مرد حضرات میں نے کبھی دیکھا ہے موسٹلی ان کا وائٹ ہوتا ہے یا آف وائٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کو میں نے دیکھا ہمیشہ کلرفل ڈریسز پہنتے ہیں. ہاں مجھے ویسے ڈریسز میں زیادہ اپیل جو ہے وہ گرے کلر کرتا ہے. اچھا. تو میری کوشش ہوتی ہے خاص طور پہ سردیوں میں جو شوٹنگ ہوتی ہے تو وہ گرے ہو تو اس سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے. اور ویسے تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ فیشن سر ویسے آج کل مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہے فیشن میں, بڑا ان کا کلر کمبینیشن اور بڑا فیشن ڈیزائنرز ہیں, انہوں نے مرد اور خواتین دونوں کو بڑی مشکل میں ڈال رکھا ہے. سم ٹائم مرد حضرات نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں نا, اب مردوں کی جو سوٹنگ ہے پینٹ کوٹ, اس کی سلائی بہت مہنگی ہو گئی ہے, بہت مہنگا بنتا ہے سوٹ. اچھا آپ ابھی 1 سال نہیں گزرتا, 6 مہینے نہیں گزرتے, پتہ لگتا ہے کہ جی فیشن چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, فیشن چینج ہو گیا ہے تو وہ سوٹ آپ کا بیکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ وہ پہن نہیں سکتے, آکورڈ فیل لگتا ہے, خود بھی آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بھی آکورڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے رستے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو پسانا ہے اور کس طرح لوگوں کو تنگ کرنا ہے. تو یہ جو فیشن بدلنا ہے, فیشن اچھا ہے ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جو فیشن بدل جاتا ہے نا یہ بڑا کام خراب کرتا ہے. ابھی آپ ڈریس بنوا رہے ہوتے ہیں, پتہ لگتا ہے فیشن بدل گیا. خواتین کا کبھی ان کی قمیض بہت اوپر چلی جاتی ہے, کبھی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے, کتنی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں کہ اس کو سنبھالے کیسے. کبھی چاک چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی یہ تو سر پھر بدلتا. آج کل ایک اور بھی ٹرینڈ ہے نا, مطلب جو نیو جنریشن ہے تو وہ جو مطلب جو لڑکیوں نے ڈریس بنوایا ہے تو اس کی وہ شرٹ پہن لیتے ہیں, مطلب میچنگ آج کل ویسے یہ بہت زیادہ. بالکل جو کپلز ہیں میچنگ میں بہت جاتے ہیں. مطلب اگر آرگنزا کا جیسے آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے تو بوائے کا جو ہے وہ شرٹ بن جاتی ہے ساتھ. اچھا, نیچے انر جو ہے سلک کا لگ گیا اور اوپر انہوں نے شرٹ بنوا دی. اب ویسے ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں نا موسٹلی آپ کا جو دولہا ہوتا ہے وہ اس کی دلہن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بڑی میچنگ ہوتی ہے, اس کی ویسٹ کوٹ ہو گئی, اس کی شرٹ ہو گئی اسپیشلی, اور پھر کلر جو ہے وہ سیم ہونا اب تو خیر بڑا ضروری ہو گیا ہے, فرمائش کی جاتی ہے اسپیشلی کہ اس طرح کا ڈریس جو ہے آپ کو ویئر کرنا چاہیے. ویسے سر آپ کو ویسے پرسنلی کون سا اسٹف زیادہ مزے کا لگتا ہے,
خیر یہ جو دولہے والی بات کی ہے نا، یہ ہم کئی شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک دولہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا دولہا ہوتا ہے، ہاں سیم ڈریسنگ جو ہے وہ آج یہ پتہ نہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ سر ویسے ٹرینڈ ہے وہ. جیسے آپ کی ویسے شادی پہ بھی ساتھ تو کوئی ہوگا بچہ جب آپ کی شادی ہوئی ہوگی. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسی طرح دولہے کے ڈریس میں جو ہے وہ ساتھ ہوگا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور یہ کیا میتھ ہے کہ بھی یہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے اسی ڈریس میں اس کے ساتھ ایسے ہے نا کہ جیسے بہن کا بچہ ہو گیا یا بھائی کا بچہ جو ہے وہ بالا کہتے ہیں نا اسے. ہاں ہماری سرائکی میں وہ ہر جگہ جو ہے وہ آپ اس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہو. بالکل ایسے. تو یہ جو اسٹف والی بات ہے نا جی اسٹف میں نا گرمیوں میں مجھے تو کاٹن کو یہ ہے کہ آپ کلف لگا سکتے ہیں، کلف لگا کے آپ اس کو ڈریسنگ اچھی ہو جاتی ہے. لیکن جو کمفرٹیبل ہے پہننے میں وہ واش اینڈ ویئر ہے. واش اینڈ ویئر کو آپ پہنے تو ایک تو آپ خود بھی دیکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو سارا دن کام کرتے ہیں یا جن کی ڈیوٹی آج 12 گھنٹے ہیں، 9 گھنٹے سے اوپر ہیں، 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں، یہ جو ان کا ڈریس ہے یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے ان کی جو ورکنگ کیپیسٹی کو انہانس کرنے میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو آپ کو خام خواہ تھکا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اس پہ ہمارے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے. خاص طور پہ میل کے جو ڈریسز ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے. تو ہم سارے ڈریسز جو ہے وہ باہر کے ڈریسز کو فالو کر رہے ہیں. مرد حضرات عموماً جو ہے مطلب پینٹ ہمارا ڈریس نہیں ہے، ہم اسے پہنتے ہیں. ایون ہم سخت گرمیوں میں بھی ہم نے جرابیں پہنی ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی بھی ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے تو وہ آپ کو تھکاتا ہے. ہاں ایسے ہی. اچھا شلوار قمیض جیسے کمفرٹیبل ہے، اگر ہم ویسے بھی عام روٹین میں بھی کیجول آپ شلوار قمیض خواتین بھی پہنے تو میں تو بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے اس میں. اور آپ کے جو مرد حضرات وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں شلوار قمیض میں. اسی لباس کو اس انداز سے ڈھالا جائے کہ اس میں جو آرام کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، کمفرٹ کا جو لیول ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے. اور کیسے بڑھانا ہے یہ ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے، یہ فیشن ڈیزائنر سوچ سکتے ہیں. صرف فیشن ہے وہ صرف تکلیف کے لیے نہ ڈیزائن کریں، ایز کرنے کے لیے بھی کوئی ڈیزائن کریں کہ بھی ایک کیسے جو ہے مطلب. اب خاص طور پہ آپ جرابیں گرمی میں پہنتے ہیں تو آپ کے پیر سارا دن گرم رہ جاتے ہیں سخت گرمی میں، اس کے اثرات آپ کے ذہن تک پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 14-18 گھنٹے جرابیں پہنی تو اب یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمارے ڈیزائنرز کو سوچنا ہے کہ ہمارے شوز ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں سے ہوا کا گزر ہو. ہماری جرابیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو گرمی کی شدت میں اضافہ نہ کریں بلکہ اس کو. سر اب تو سر جس طرح کا فیشن چینج ہو رہا ہے، جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے اس طرح فیشن بھی جو ہے وہ آئے دن چینج ہوتا جا رہا ہے. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے اور آج آپ سے تھوڑا سا فیشن سے ریلیٹڈ بھی آج آپ سے گپ شپ ہو گئی. ہما بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے شو میں آئی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حفظہ رحمان جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں، اور ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ حافظہ بھی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو حفظہ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی عزیز احمد خان صاحب جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، سابق بینکر بھی رہ چکے ہیں، ادیب بھی ہیں، دستاویزی فلموں پر بھی کام کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی، آج سر سے بات کریں گے. ایک تو ان کی جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ دستاویزی فلموں پر یہ کام کر چکے ہیں، ان کا یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رہا، تھوڑا ذاتی زندگی کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے. اور حفظہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کے بہت سارا مسائل ہیں، آج ان پہ بات کریں گے ذرا ڈیٹیل سے. حفظہ کیا حال چال ہیں؟ بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. الحمدللہ ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیسی جا رہی ہے لائف؟ ٹھیک جا رہی ہے؟ اچھی جا رہی ہے. چلے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں حفظہ، آج کل کیا دیکھتی ہیں خواتین کے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا ان میں ہم زیادہ جو دیکھ رہے ہیں وہ طلاق کی شرح میں جو ہے وہ زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ. ہاں جی. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی 80% جو ہے نا 80 to 90% جو ہے کیسز جو فیملی میٹرز ہیں کچہری میں. تو آج کل جو ہے شاید موبائل کی وجہ سے یا گھریلو مسائل یا شاید کوئی جو ہے جس طرح خواتین جو چیز دیکھتی ہیں اسی کو فالو کرتی ہیں،
تو وہ سوشل میڈیا سے بھی لیتی ہیں اس طرح کی چیزیں. تو جیسے مرد ہیں تو وہ بھی اب موبائل میں گم ہیں. آج کل تو بچے بھی موبائل میں گم ہیں. ہاں آج کل تو ایسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک ایسا گیجٹ آیا ہے جس نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا. ہاں جی, وہ وائف اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہے تو ہسبینڈ اپنا لے کے بیٹھا ہے. بچے بھی چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی سیپریٹ موبائل ہو. تو اس طرح ایک دوسرے سے ان کی وہ کنورسیشن بھی نہیں ہوتی, تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے. تو جس وجہ سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور نہ طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھر مہنگائی کا بھی اس میں رول ہے. تو جب اخراجات پورے نہیں کر سکے گا مرد تو پھر ظاہر سی بات ہے لڑائیاں جھگڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے لیڈیز جو ہے وہ پہلے تو ان کو اتنا شعور نہیں تھا, لیکن اب تو ان کو شعور آ گیا ایجوکیشن کی وجہ سے. تو وقت کے ساتھ ساتھ تو کچہری میں زیادہ لیڈیز ہی ہیں. وہ فیملی میٹر کسی کا خرچے کا مسئلہ ہے, بچوں کا خرچہ نہیں دیتا ہسبینڈ, اور طلاق لینا چاہتی ہیں. تو حالانکہ اتنے دیکھنے میں مطلب خوش شکل خواتین ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسے حالات ہوں گے, لیکن وہ بھی کہتی ہیں ہمارے مسائل ہیں, ہم نے ڈیورس لینی ہے. تو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے, اس طرح سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اچھا پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا نا جو ہماری جو گھر کی خواتین ہیں وہ بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر لیتی تھی. ہاں جی. اچھا پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی آپ کو بڑا وہ ہوتا تھا کہ نہیں آپ نے وہ ایک ہمارے پیرنٹس پرانے کہاوت میں نا کہتے کہ اچھا تم نے اب تم نے مرنا جینا جو ہے نا وہ تمہارا سسرال ہے, جنازہ ہی وہاں سے آیا. ہاں تو ابھی خیر لوگوں میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کا بھی اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, کس طرح آپ نے چلنا ہے. پھر ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو پہلے یہ تھا نا کہ خواتین میں ایجوکیشن بھی نہیں تھی اتنی, تو اس وجہ سے بھی انہیں پتہ نہیں تھا اور انہیں شعور نہیں تھا اس بات کا کہ ہمیں ہمارے رائٹس مل سکتے ہیں. تو آج کل جو ہے فیملی فیمیلز کے لیے زیادہ جو ہے رولز بھی ویسے بھی سخت ہیں, کیونکہ جو فیملی کیس جو ہوتا ہے اس میں جو ایگزیکیوشن جب دائر ہوتی ہے تو آئی تھنک کرمنل سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. اچھا اس بندے کی جان نہیں چھوڑتی جب تک وہ پے نہ کر دے. تو کچھ حق پہ ہوتی ہیں, کچھ شاید وہ جیسے شاید انوائرمنٹ کی وجہ سے یا ان کے اپنے گھر کے وہ تربیت میں کوئی فرق آ گیا, جس وجہ سے نا لیڈیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں بس ہم نے جو ہے نا لینا ہے, ہم اگلے بندے کا قصور ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں اچھا یہ بھی بڑے مسئلے ہیں نا, ہم اپنی غلطی تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے. اب چاہے تھوڑے حالات بھی ایسے ہیں کہ مرد اپنی غلطی ایک ایگو کا بیچ میں آ جاتا ہے نا مسئلہ, سب سے بڑا جو آپ کا آتا ہے کہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ابھی جو ہے خواتین بھی شاید اس چیز کو پھر ضد کو لے کر جو ہے وہ اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے کہ پھر وہ آپ کا ایک جو رشتہ ہے جو میں سمجھتی ہوں میاں بیوی کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے, اگر وہ کہتے ہیں نا کمزور بھی بہت زیادہ ہے اور یہ مضبوط بھی بہت زیادہ ہے. تو لیکن اگر اس طرح کے مسائل چھوٹے چھوٹے آ جائیں لائف میں تو لائف بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور نوبت جو ہے وہ آپ کی طلاق پر آ جاتی ہے. اس سے نقصان تو بچوں کا ہوتا ہے نا, ہسبینڈ کو بھی وائف مل جاتی ہے, وائف کو بھی ہسبینڈ مل جاتا ہے, لیکن بچے جو معصوم ہوتے ہیں ان کا بہت حرج ہوتا ہے. ان کو کوئی نہیں بنتا پھر بچے جو ہے, پھر وہ بچے کل کو بڑے ہو کے کیا بنے گا, ان کا فیوچر کیا ہوگا. چور ڈاکو ایسے ہی بنتے ہیں نا جس کو. اچھا ہاں پھر ہمارے مسائل اس طرح کے سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ پھر بچوں میں نا بہت زیادہ آ جاتے ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کا اس طرح کے مسائل بچوں کے اوپر بڑے برے پڑ رہے ہوتے ہیں, ان کے اثرات جو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ لیڈیز کی جو ہے نا ریپرزنٹیشن ہر جگہ ہونی چاہیے, جیسے ہیومن رائٹس میں بھی, تاکہ جو ہیں لیڈیز کو لیڈیز سمجھ سکیں. ٹھیک ہے کورٹ کچہریوں میں آتی ہیں لیڈیز, لیکن وہ اپنے جو مسائل ہیں وہ مطلب میل لائر کے ساتھ اچھی طرح سے وہ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتی اور نا وہ انہیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی کیونکہ وہ انہیں ایکسپلین نہیں کر سکتی. ہاں تو ایک جو دکھ ہے نا عورت کا وہ دوسری عورت ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے, اتنا مرد جو ہے وہ نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے فیمیل کو بھی اتنی وہ ریپرزنٹیشن ان کی بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ میلز کی ہے. تو یہ دونوں ہی سائڈ بائی سائڈ دونوں کو ہی مل کے چلنا چاہیے, تو اس لیے جو ہے فیمیل کی بھی اتنی ہونی چاہیے میری یہ. بالکل. اچھا عزیز احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک ہوئے پھر آپ سابق بینکر بھی رہ چکے ہیں, پھر ایڈوکیٹ بھی ہیں, ماشاءاللہ سے ہر طریقے سے ہے نا ملٹی ٹیلنٹڈ. میڈم ایسا ہے کہ میں جس ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہوں اس میں ہم پاکستان کی تاریخ اور ادوار کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں. اچھا اب تو بہت ساری فیسلٹیز ہیں اور میڈیا کے حوالے سے جاب فیسلٹیز بھی ہیں. ایک عہد تھا کہ آپ کو آگے آنے کے لیے یا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑتی تھی. مختلف ادوار دیکھے چوائس کوئی نہیں ہوتا تھا.
मैं हर्फ का आदमी था, मुझे लफ्ज़ों से प्यार था, मेरे अंदर एक रोमांस सांस लेता था, लेकिन पेशा मुझे बैंकर का अपनाना पड़ा, मैनेजर बना, और फिर पूरे पाकिस्तान की जो एसोसिएशंस हैं उनका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 15-20 साल। अच्छा, तो मैंने एक बात देखी है, लोग ये समझते हैं कि सरायकी लोग जो हैं वो, मुज़ाहमत उन लफ्ज़ों में मैं कहना नहीं चाहता, वो एक धब्बा है, लेकिन आज़ादी के लिए सांस लेना ये क्रेडिट होता है। हमने ये सब कुछ किया है। मुल्तान की मीठी ज़ुबान सरायकी मेरी मादरी ज़ुबान है, मैं किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हूँ। सम अप करता हूँ, चूँकि ये इतनी उलझी हुई मुश्किल बातें और मुश्किल फैसले आजकल जो हैं वो एक टर्म बन गई है, हम आसान बात करते हैं। आसान बात सिर्फ ये है, आपके चैनल के हवाले से भी मैं कुछ कहूँगा, वो ये है कि हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जैसे मैडम हिफ्जा हैं, ये हमारे ही शोबे से ताल्लुक़ रखती है, इन्होंने कहा कम्युनिकेट बिल्कुल ठीक है कि औरत से बेहतर कम्युनिकेट कर सकती है, ये एक बात है इस पर। जी, लेकिन बुनियादी तौर पर ऐसे मर्द भी हैं, मसलन मैं अपने घर में अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को सेकंड सिटीजन नहीं समझता। इस सोच की हमें नफी करनी होगी। 51% इस माशरे में औरतें हैं, 49% मर्द हैं। मोबाइल की बात हुई तो अब बाहर बैठे हुए लोग भी मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन इस बात पे फख्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक जुमला मैंने कहा ना कि एक ही प्रोग्राम में मैं इतनी मुश्किल बातें करना नहीं चाहता कि आप फिर दोबारा हमें जहमत ना दें। कहते हैं कभी कभी मुश्किल बातें भी करनी चाहिए, आसान बातें तो हर कोई कर लेता है। हाँ जी, और मुश्किल फैसले नहीं करने चाहिए जिससे अवाम फंसे। बात सिर्फ ये है कि हमें अपनी बातों को और मसाइल को गुफ्त शुनीद से हल करना होगा, वो जिस सतह पे भी। आयली जिंदगी में बाज़ औक़ात उलझने नहीं होती, हमारे अपने को खपारे होते हैं, लफ्ज़ होता है ना, उन्हें गुफ्त शुनीद से बेहतर अंदाज से हल करना पड़ता है और एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए। मियाँ बीवी की हैसियत से एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। और मैं ये तस्लीम ज़रूर करता हूँ कि रोही चैनल ने अबलाग का जो रास्ता मुतय्यन किया है, जिस तरह से आप लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, उससे हमारे इस वसीब को बड़ा फ़ायदा हुआ है। आप लोगों की ज़ुबान बनी है। मैं शोज़ देखता हूँ, आप उन पसमानदा जगहों पे जाते हो जहाँ शाम से पहले शाम हो जाती है। हमारे दुख बड़े हैं, उनका मैंने जिक्र नहीं करना ना। मैं आज शाकिर शुजाबादी के यहाँ दौड़े पढ़ना चाहता हूँ, फिर कभी बुलाए तो वो भी करेंगे बात, लेकिन मैं आपके चैनल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और सैयद अमजद बुखारी जमा फ़िक्र हैं, जमा अज़्म हैं, साफ़ी में इनकी कई जहतें हैं। और आखिरी बात, मेरी गुफ्तगू लंबी हो रही है कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के हवाले से ये कहूँगा कि आपने कहा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के रिसर्चर थे, मैं थे नहीं, मैं इस अहद में जिंदा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये ख्याल मेरे ज़हन में क्यों आया कि हम दस्तावेजी फिल्में बनाएं। सर क्यों, वैसे आपका जो है इतनी सारी चीज़ों को लेकर मैनेज करना, वो कहीं मुश्किलात तो नहीं आई? देखें, हर मुश्किल के बाद आसानी का एक दरवाज़ा खुलता है। मुश्किलात को भी तरतीब देना पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि तख्लीक का पौधा हर इंसान के अंदर मौजूद है, सिर्फ ये है कि उसके लिए थोड़ी सी आबियारी। बाज़ औक़ात इंसानी मुश्किलात और दुख वो आबियारी कर रहे होते हैं, ये लोग कम जानते हैं। मैंने मंटो को, तरक्की पसंद लोगों को ज्यादा पढ़ा है, सही। उनके पास अच्छा लिबास नहीं होता था। यानी हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है कि जब तक अच्छा ड्रेस हमारे पास नहीं होगा, लोग तस्लीम इसलिए नहीं करते कि उनके अपनी कद छोटे होते हैं। ये बात नहीं कि वो आपको जानते नहीं हैं। यहां एक बात जरूर है कि आपने सफर अपना तख्लीकी हो या आप माशरे के लिए कुछ करना चाहते हो, आपने अखलास नीयत के साथ चलते रहना है। मेरे ज़माने में लोग किताब पढ़ा करते थे, अलिफ लैला की दास्तान, दादी अम्मा नानी अम्मा कहानियाँ सुनाती थी, और उसमें एक जुमला मुझे बहुत याद है कि पीछे मुड़ के देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। हमें चलता रहना चाहिए। और बाकी मैनेज करना, ज़िंदगी को मैनेज ही करना पड़ता है। हम वो लोग नहीं हैं जो मौरूसी तौर पर जायदादें जागीरें लेकर पैदा हुए हैं। हमारी जागीर हमारी खुददारी है, पाकिस्तान से कमिटमेंट है, और इस वसीब के साथ अपना वो सौती और लिसानी रिश्ता है जिसको मजीद प्रोब करने की ज़रूरत है। मैं एक लाइन में फिर कहूँगा, मेरी बातें थोड़ी सी तवील हो जाती है, इस वजह से मैं इतनाब करता हूँ कि रोही को रोही क्यों कहते हैं। तो मैडम, आपका इस चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। अभी ज़रूरत है हमें यकजहती की, बिल्कुल हमें सबको मिल के आगे चलना चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान हर किस्म के बहरान से कम आउट बाहर आ जाए।
بالکل اس ٹائم واقعی ہم لوگ بہت زیادہ چیزوں کا شکار ہے نا، اس سمے متحد ہی نہیں ہے. جی بالکل. ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو لیڈرز ہیں ہر جی. کسی کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، اپنی ایسا ہی ہی. چیزوں کو. تو کہیں عوام اور ہمارا جو ملک ہے وہ بہت پیچھے رہ جی. گیا ہے. لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. لوگ سوچتے ہیں، انہیں سوچ کے اعتبار سے موقع نہیں دیا جاتا. انہیں سمبولیکلی یہ تو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ عوام کے لیے، عوام کے لیے کچھ بھی کوئی نہیں کرتا. جن کی ترجیحات اچھی ہوں گی باہر تو اور لوگ نکلیں گے. ابھی ایک موہوم امید کے سہارے ہم زندہ ہیں، کیونکہ میں پازیٹیونیس پر یقین کرتا ہوں. مجھے بڑا یقین ہے کہ ساری سازشوں کے باوجود اور ان کی جو اپنی اپنی ذات کی جو بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. ہمیں مل کے پاکستان کے ساتھ، اور لوگ کچھ بھی نہیں مانگتے. ایک شعر ہے، وہ میں اچانک سے میرے ذہن میں آیا، جی کچھ نہیں مانگتے بس بجوز اس کے کہ ہمارے پاس اظہار کی طاقت ہونی چاہیے، ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا جانا چاہیے. انسانوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں زندہ رہنے کے لیے. بالکل. تو وہ ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں کہ گفتگو کی اجازت دی جائے. بالکل. اچھا، جس طرح ابھی ہم خواتین کے مسائل پہ بات کریں، کیا ویسے لاز ہیں؟ ابھی ہم جیسے انصاف کی بھی بات کریں تو بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا. انصاف اس وجہ سے نہیں ملتا. اب جیسے ایک فیمیل ہے نا، وہ کورٹ کچہری میں آئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مطلب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے بچوں کے لیے بھی خرچہ بھی چاہیے، اپنے لیے بھی چاہیے. وہ لینے خرچ چاہیے، وہ بیچاری کیسے پے کرے وکلا کی فیس، ٹھیک ہے، اور باقی بھی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں کیس کے. تو اس وجہ سے وکلا کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے. کرتے بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ لوگ پھر نہیں توجہ نہیں دیتے. ظاہری بات ہے وہ پے کریں گی تو پھر ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملا. پھر کیسز کو کی پیروی کرنا چاہیے، پرسو کرنا ہوتا ہے اپنے کیس کو. انہیں آنے جانے میں بھی پرابلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پک اینڈ ڈراپ کا سسٹم نہیں ہوتا. جب ایک مرد کا سہارا ہی نہیں ہوتا وہ کیسے کریں؟ اسی وجہ سے انہیں انصاف نہیں ملتا. یہی ہوتا ہے. باقی وکلا کو تو میں نے دیکھا ہے، میل بھی فیمیل بھی، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں کچھ مل جائے. تو کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہیں، ان کے جیسے ہسبینڈ ہیں، وہ مطلب اگر وہ پہلے بھی توجہ نہیں دیتے، بعد میں بھی وہ کورٹس میں اپیئر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں 1 سال کی سزا ہے، سزا کاٹ لیں گے. لیکن قانون تو سخت ہے، قانون تو انہیں پھر بھی نہیں چھوڑتا مطلب. لیکن جو نہیں راہ راست پہ آنا چاہتے وہ نہیں آتے. بس ان کے بیویاں اور بچے بیچارے پریشان ہوتے ہیں. وہی کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملتا. اچھا، آپ کے پاس زیادہ کیسز جو ہیں وہ کس قسم کے آتے ہیں؟ میرے پاس سول اور فیملی زیادہ ہیں. اچھا جی، میں جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کر رہی ہوں ڈسٹرکٹ پارک میں. ٹھیک ہے. تو جس طرح ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ جائیداد کے کیسز ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے فیملی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہسبینڈ اور وائف کے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے بچوں کے اسپیشلی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ڈیورس ہو چکی ہے تو وہ ماں کے پاس رہیں یا پھر وہ والد کے پاس رہیں. اس طرح کے کیسز بھی جو جی سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ بچے مجھے مل جائیں اور باپ چاہتا ہے مجھے، اور سم ٹائمز دونوں ہی بچوں سے وہ بچوں کو لینا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے. وہ اس کی طرف بچے پھینک رہے، وہ اس کی طرف پھینک رہے. یہ ٹائم ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، پھر دکھ ہوتا ہے ایسے دیکھ کے. اچھا، بڑا وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہوگی کہ بیچارے بچوں کا کیا قصور ہے کہ اگر آپ لوگوں کے آپس میں کوئی اس طرح کی انبن ہو چکی ہے یا مشکلات کے سامنے. ہاں جی. اور جیسے سول میٹرز ہیں ان میں نے یہ دیکھا ہے اب تک اپنے جس میں بھی میری پریکٹس ہوئی، اس میں نا جو مطلب جیسے وراثتی مسائل ہیں، اس میں جو ہے لڑکیوں کو پیرنٹس جہیز دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بس تمہیں تمہارا حصہ مل گیا. مطلب اسلام نے تو شرعی طور پہ بھی ان کا حق، اسلام نے کہا ہے کہ جہیز، اسلام میں جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں یہ ہے وراثت کا کانسیپٹ ہے، اپنے بیٹیوں کو وراثت دو. لیکن وہ بس جہیز دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کی محبت اس طرح سے شو کی جاتی ہے کہ وہ اپنا حصہ چھوڑیں گے تو بھائیوں سے محبت کرتے ہیں ورنہ نہیں. جو لیڈیز آتی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں ہمیں. تو یہ سن کے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں تربیت ہی صحیح نہیں ہے، تو کانسیپٹ ہی صحیح نہیں ہے. پھر وہ کس طرح سے مطلب لیڈیز کو انصاف ملے گا اور مطلب ان کے رائٹس انہیں ملیں گے. اچھا، پھر تو ہم بہت زیادہ یہ بھی دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں یہ حالات بھی ہیں جو بہت زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں
کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی تو یہ کر دیتے ہیں قرآن پاک سے شادی کر دی کہ کیا جی ہمارے جو جائیداد ہے وہ باہر نہ جائے کہیں. ہاں جی. تو اسی طرح جو ہماری خواتین ہیں وہ بڑے عرصے تک جو ہے وہ گھروں میں ہی قید رہ جاتی ہیں اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. کیا صرف ایک جائیداد کے پیچھے آپ نے ایک بندی کی زندگی کو پوری زندگی کو رول دیا؟ ہاں جی ایسے ہی ہے. اور پھر جو ہے ان کا یہ لائف بھی تباہ ہو جاتی ہے ایسی لڑکیوں کی. اور وہ پھر وہ بعض اوقات اس طرح سے غداری کر جاتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ اسی وجہ سے کرتی ہے کیونکہ انہیں ان کے رائٹس نہیں مل رہے. اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امرین ہے ہمارے ساتھ بہاولپور سے. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے خلا لی ہے. ٹھیک ہے. تو 3 منتھ بعد جج نے مجھے خلا دے دیے پیپر میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. لیکن میرے ہسبینڈ حاضر نہیں ہوئے ہیں. اچھا ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں آئے لیکن خلا ہو گئی آپ کی؟ جی خلا میری ہو گئی ہے. خلا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا وہ آگے میں اگر شادی وغیرہ کرنا چاہوں میری ایک بچی ہے یا میں کچھ بھی آگے کرنا چاہوں تو کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں آگے میں شادی کرنا چاہوں تو پھر آگے سے ہم اس میں یہ ہے کہ کورٹ سے جب کھلا مل جاتی ہے تو کورٹ سے کھلا لیتے ہیں اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں. اچھا مطلب وہ آپ کو پھر ڈیورس ہو گئی خلا ہے نا خلا میں آپ رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے رجوع کر سکتے ہیں. ڈیورس میں نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے خلا اور ڈیورس ڈفرینٹ ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو کورٹ سے فیصلہ لے کے دیا ہے ان کے لائر نے کورٹ نے جو بھی ڈگری دی ہے ان کو چاہیے یونین کونسل جو ان کی متعلقہ یونین کونسل ہے وہاں پہ اسے جمع کروائیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ یونین کونسل دونوں پارٹیز کو جو نوٹس کرے گی ٹھیک ہے ہسبینڈ کو بھی وائف کو بھی دونوں پیش ہوں گے. پھر بھی اگر ان کی کسی بات میں مطلب وہ کمپرومائز وہ کر لیتے ہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. 3 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر نہیں. پھر یونین کونسل اگر وہ دونوں آ جاتے ہیں وہ دونوں ڈیورس چاہتے ہیں تو پھر دونوں انہیں سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا وہ ڈیورس کا آپ کو. اچھا یہ بھی کافی لوگ ہوں گے کہ اچھا آپ نے خلا لے لی ہے تو خلا کے بعد جو ہے آپ نے کچھ ٹائم آپ نے گزارا اور اس کے بعد وہ خواتین جو ہیں وہ آگے شادی کر سکتی ہیں؟ وہ یونین کونسل سے اسی لیے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا ہو جاتی ہے لیکن وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آگے شادی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر بچے ہوں جس طرح ان کا بچے ہوں پھر بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. بچوں کا خرچہ تو پہلا ہسبینڈ ہی دے گا نا. بچوں کا خرچہ تو پہلا ہسبینڈ ہی دے گا. صرف عدت تک ملے گا وائف کو بس. اس کے بعد اس کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نکاح پہ جو نکاح کیا جاتا ہے ان کے لیے کیا سزا ہے ویسے؟ نکاح پہ نکاح تو شریعت میں بھی اس کی ہاں بالکل ایسے تو ویسے بھی اس کے لیے سزا ہے. اس طرح کے میٹرز بھی ہیں تو کنسیلمنٹ آف ایکٹ کرتے ہیں لوگ کلیئر نہیں کرتے اور پھر نکاح پہ نکاح کر لیتے ہیں. تو اس کی بھی آگے ڈفرنٹ جس طرح کورٹ کے پاس اختیار ہوتے ہیں تو جب ایویڈنس ہوتی ہے جس طرح معاملات سامنے آتے ہیں اس حساب سے کورٹ انہیں سزا دیتی ہے. صحیح. یعنی کہ کچھ لاز بھی تو ہوتے ہیں نا ظاہر سی بات ان کے مطابق آپ کو پھر سارا پروسیجر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم جو ہماری ملکی صورتحال ہے اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ میں ٹچ کریں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ انسانوں کو ان کی رائے جو انہوں نے کلیکٹ کی ہے اسے نافذ کرنے کا انہیں حق نہیں دیں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں بڑا کلیئر ہوں اپنے معاملات میں نظریات میں. وہ یہ کہ پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین کی بصیرت سے بنا تھا. یہ الگ بات ہے کہ انہیں موقع نہیں ملا. بنیادی بات ہمارے معاشرے میں کرپشن. قائد اعظم زیارت میں جب تھے اور ان کا علاج ہو رہا تھا وہ جو چھوٹی موٹی دوائیں انہیں ٹی بی ہو گئی تھی ایک تو انہوں نے چھپایا کہ میری قوم کسی اعتبار سے یا جو ہندو ریشہ دوانیاں ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا قائد اب جو ہے قریب المرگ ہے اور کوئی سازش شب خون مارے. اب ہم یعنی بغیر بلا کم وکاست میں موجودہ پاکستان میں اصل میں عوام کی رائے کے ساتھ حکومت جو بھی بنتی ہے اسے چلنے نہیں دیا جاتا. میں اس کے لیے تجزیہ اب لمبا نہیں کرنا چاہتا. ایک بات جو نعرہ ایک گونج میں بغیر کسی کو فیور کیے کہوں گا کہ اب حالات جس منظرنامے کے اعتبار سے جس جگہ رکے ہوئے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگوں کے پاس رجوع کریں انہیں اظہار کا موقع دیں اور پھر ہمیں اس سمت چلنا چاہیے. زیادہ تر تو مسائل ہے جی عوام کے
मैं वहां हालांकि रेडियो पाकिस्तान में गीतों को शो करता हूं, लेकिन गीत भी तो दुख की भी अलामत होती है, रोमांस की भी अलामत होती है। बिल्कुल। हमारा दुख ये है कि 45 रुपए यूनिट अगर बिजली कौन पे करेगा। अब ये तो नहीं है कि आप लोगों को इस हद तक उन्हें मसाइल के साथ जमीन बोझ करते चले जाएं कि फिर कोई भी यहां ना रहे। बाकी ये है कि आपने पूछा कि इसका मंजरनामा जो अब मौजूदा है, सियासी कशमकश जारी है। असल में जो लोग आए हैं आप क्लासीफाई करके देख लें, आम आदमी को तो क़यादत में आने का मौका नहीं मिलता। अब इसके लिए शर्त है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों के पास सलाहियत नहीं है, दौलत है, को हाँ। जी मैडम, दौलत चूंकि मेयार बना दिया गया है, डेरादारी, दौलत, अखराजात और बाकी एक खास तबके को साथ लेके चलने का अमल एक गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिस एतबार से ये तौहीन करता है डेमोक्रेसी के लफ्ज की, मैं अब आपको छोटी सी बात, पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया हुआ, पोजीशन होल्डर हूं मैं। एक छोटी सी बात है कि यूनान से जिस आदमी ने ये आइडिया दिया कि लोगों की राय को शामिल करना चाहिए, तो उसने ये भी कहा था कि ताजिर जो हैं वो हुकूमत में कोई ओहदा नहीं लेंगे। और ये बदकिस्मती है हमारी, हम डेमोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल करें, हर बंदा कह रहा है हमने जमहूरियत का अलम बुलंद करने के लिए। आपने कुछ भी नहीं किया जमहूरियत के लिए। सबकी जमीनें हैं, सबकी जागीरें हैं, सबके असासे हैं, सबके बिजनेस हैं, और इसके बाद आप एक गरीब अवाम उनको ये सिर्फ कहते हैं लॉलीपॉप तो अब नहीं चलेगा। लोगों के पास बड़ा शऊर है और सोशल मीडिया ने लोगों को खासा बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी है। लेकिन एक वक्त आएगा, मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं, कोई ये ना समझे कि कयामत बर्पा नहीं होगी। एक वक्त आएगा जब आप लोगों को, पानी को आप जितना मर्जी आए दबा लें, जहां जब उसे जमीन नर्म मिलेगी वो चश्मा बन के फूटेगी। हमारे पास वक्त इस वक्त कम है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप लोगों के मसाइल को देखें, उन्हें जिंदा रहने का मौका दें। अगर एक आदमी 15-20 हजार कमाता है, बिजली का बिल कहां से देगा, वो अपने बच्चों की फीस कैसे अदा करेगा। और फिर ये दर्जाबंदी भी काम होना चाहिए कि अमीर आदमी का बच्चा जो है वो एक बड़े बोसन रोड पे कितने कॉलेजेस बन गए हैं। और हमारा दुख सबसे बड़ा ये है कि अब ना इलाज जो है वो मिशनरी रहा है, ना तालीम मिशनरी रही है, और ना इंसाफ भी। मैं वकील हूं, मैंने इस दुनिया को देखा है। मैं उसमें आया लेट था, बैंकर था, लेकिन लॉ मैंने कर लिया था। और मैं छोटी सी अर्ज ये करना चाहूंगा, ये मेरे साथ हिफ्जा बैठी है, इसकी तायीद करेंगी। फैमिली केसेस बढ़ गए हैं और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये भी एक वजह है, लेकिन हमें खानदानी शादियों के निज़ाम को मुस्तहकम करना पड़ेगा। जब हम अपनी औलाद को, मैं माओं को नहीं कह रहे, सब एक एक कोने में बैठ के वो अपना अपना मोबाइल देख रहे हैं। खानदानी यकजहती की डोर कट चुकी है। हमें अपने अक़दार की तरफ पलटना होगा। सियासी हवाले से लोगों के शऊर को इमाम बनाकर हमें क़यादत मुंतखब करनी होगी, और उस क़यादत पर यह फ़र्ज होगा कि वो लफ्सी आदाद व शुमार की हेरा फेरी करने के बगैर, किए बगैर 55 रुपए डॉलर बढ़ गया, तो उसमें कोई तो खराबी है ना। तो हमें इस मसाइल का हल तलाश करना होगा, लोगों के शऊर पर एतबार करना होगा, और ख़ास तौर पर 90% लोग जो हैं वो मुतवस्सित क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब तो जिन्हें हम वाइट कॉलर कहते थे, हम तो वो रहे नहीं हैं, कोई तबका नहीं रहा। और एक छोटी सी बात, फिर भी छोटी छोटी करते बातें बड़ी हो जाती हैं, कि हमारा जो कानून यहाँ है वो कानून भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा हिफ्जा, घर को कैसे मैनेज करती हैं? ये इतने सारे मसाइल लोगों को देख रही होती हैं, तो फिर घर और फिर अपनी जॉब को भी, जॉब का पेशा है उसको भी लेकर मैनेज करना। जी, जब शौक हो तो सारे काम हो जाते हैं, मैनेज तो कुछ शौक था कि मैंने लॉयर बनना है। जी, पहले मैंने लेक्चरशिप भी की है। अच्छा, मास्टर्स इंग्लिश में किया हुआ है मैंने, फिर मैंने बीएड भी किया, और इंटर के बाद मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, बच्चों के भी बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। मैं खुद हाफ़िज़ा हूँ, मैं बच्चों से सुन लेती हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ बच्चे कुरान पाक सुनाते रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और घर पे भी क्लाइंट्स को आ जाते हैं, उन्हें भी डील करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कचहरी में अपना चैम्बर है
تو ہائی کورٹ کا کام بھی کرتی ہوں, ڈسٹرکٹ کورٹ کا کام بھی کرتی ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے. اچھا, یہ بھی بڑی بات ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ خواتین کو بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اسپیشلی چیمبر کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کو اپنا چیمبر جو ہے میسر نہیں ہوتا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے خواتین کمفرٹیبل نہیں. اب آپ کا اپنا چیمبر, اب کیا دیکھتی ہیں خواتین کے لیے چیمبر کا علیحدہ انتظام کیا جا رہا ہے, چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے؟ انتظام خود کرنا ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ تو ہمیں کرتی ہے بار, لیکن ہم نے اس سے فائدہ خود بھی اٹھانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ جیسے میرا اپنا چیمبر ہے تو میں اپنے کلائنٹس کھل کے مجھ سے بات کر لیتے ہیں, میں بھی ذرا ایزی بھی ہو جاتا ہے. تو میرے سینئر بہت اچھے تھے, اب بھی ہیں, آتے ہیں, میں ابھی بھی ان سے گائیڈ لائن لیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہم کمفرٹیبل اکیلے میں بیٹھ کے زیادہ فیل کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے. تو ہمارے جو جیسے سینئر ہیں ان کے سامنے ہمیں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم کیسے کلائنٹ کو ڈیل کریں. تو اپنے چیمبر میں آرام سے ہر طرح سے وہ بھی ہر بات ہم سے شیئر کر لیتی ہیں, لیڈیز ہوں جینٹس, اسپیشلی جو لیڈیز ہیں وہ اپنے مسائل آرام سے ڈسکس کر لیتی ہیں. جی, اور اس کے علاوہ بھی آپ ایزیلی بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. یہ تو ان کی مہربانی ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا بھی, اور مطلب جیسے بھی تھا ہمیں جگہ دی اپنے پاس, اپنے سائے میں بٹھا کے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج اپنا چیمبر بھی بنا لیا, اور جو ہے ہم اب کام کر رہے ہیں اپنے طریقے. اچھا, ہم یہاں دیکھتے ہیں کافی جو خواتین ہیں نا وہ اس پیشے کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے نا تھوڑی ڈرتی ہیں یا تھوڑی ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے کہ اچھا کس طرح اس پیشے میں آئیں, یہاں پر اس طریقے سے فیسلٹیز آپ کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی. کیا کہنا چاہیں گی کہ ان خواتین جو آنا چاہتی ہیں, جو شوق رکھتی ہیں لیکن کسی مجبوری کی بیس پہ جو ہے وہ نہیں اس کو جوائن کرتی؟ مجبوری اصل میں یہی ہوتی ہے ان کی کہ انہیں گھر سے انکریج نہیں کیا جا رہا ہوتا, گھر والے ہی ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہماری سوسائٹی میں آج کل چل رہا ہے. آج کل کیا مطلب پہلے سے چل رہا ہے, اب تو پھر بھی شعور آ گیا. اب تو کافی ساری مطلب لیڈیز, آئی تھنک 500 یا 600 تو ہوں گی لیڈیز ڈسٹرکٹ بار میں. اچھا, ٹھیک ہے, اب تو اتنی, پہلے تو بہت کم ہوتی تھی, زیادہ بہت کم ہوتی تھی باقی تعداد جو ہے نا آپ کی خواتین ایسے جو ہے 4-5 حد جو ہے وہ 10 تک چلی جاتی ہوں گی, بس اس سے زیادہ نہیں. تو انہیں ڈسکریج بھی کیا جاتا تھا پہلے, تو اب تو جو ہے لیڈیز کو شعور آ گیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فیمیل کے لیے سب سے سیکیور شعبہ یہ ہے وکالت. اس میں وہ جتنا میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں, مجھے کبھی اس چیز کا نہیں ہوا کہ میں فیمیل ہوں یا میل ہوں. جس طرح سے میں کہیں جا رہی ہوں تو میں خود کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں, میں جو ہے ہر طرح سے, بلکہ میں دوسروں کو جب رائٹس ان کے لے کے دے رہی ہوں تو خود کو نہیں کر سکتی. تو اچھا, یہ ہے کہ شاید اس پیشے کے ساتھ منسلک ہوتے ہی نا ایک انسان کے اندر بڑا کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے کہ آپ خود کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. آپ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے تو آپ ان کو دلوا سکتے ہیں. جی بالکل, جیسے ایک لیڈی ڈاکٹر ہے, اس میں بھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہوگا جتنا ایک لیڈی لائر میں ہوتا ہے, کیونکہ اسے بھی اگر خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو ایک لیڈی لائر سے, لائر ہو, لیڈی ہو یا میل ہو, لائر سے کرنا پڑے گا نا. تو اس وجہ سے جو ہے میں اس میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو لائر ہوتا ہے تو بے شک اس میں بھی رسپانسبلٹیز بہت ساری ہیں, لیکن جس طرح گورنمنٹ جاب کرتی ہے اگر لیڈی تو اسے ٹائم پہ پہنچنا ہے, اس میں بھی ٹائم پہ پہنچنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ریلیکسیشن نہیں ہوتا آپ کی. جی, آپ ایک ہی جگہ اپنا, جیسے میں نے اپنا چیمبر بنایا تو مجھے پتا ہے میں نے یہیں رہنا ہے اور یہیں پہ کام کرنا ہے. تو اس وجہ سے محنت ہر کوئی کرتا ہے اس وجہ سے, کیونکہ ایک ہی جگہ رہنا ہے, اس کا ٹرانسفر نہیں ہونا, اس کا امیج بھی اچھا بنے, پھر جتنا اچھا وہ لوگوں کو کر کے دے گا کام اتنا ہی زیادہ اس کی ویلیو بھی بڑھے گی اور اس کا نام بھی بنے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, آپ بھی لائر ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, اب کیا کیا مشکلات ہیں کس کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے؟ فیمیل کے لیے بھی اور میل کے لیے بھی. میں ان کی بات کو ایک تو سیکنڈ کروں گا. مردوں کا تو خیر معاشرہ ہے, میں جو امپارشل بات سچ بولنا چاہیے اور سچائی میں یار ہوتا ہے, یہ نہیں, میں اس میں جینڈرنیس میں نہیں جانا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ بحیثیت انسان کے جو تخلیقی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں وہ مرد اور عورت دونوں میں. ہم نے باقی ایک مفاہمت کا ماحول پیدا. میں ان کی بات کو سیکنڈ یہ کروں گا کہ سینس آف سیکیورٹی بعض اوقات میسر نہیں ہوتی. کچھ تو خیر ہمارے روایتی گھرانوں میں کہ ساری دھی بہن ان کچہرے ہیں پھر سی, وہ نہ حق کے اصول کے لیے اسے بھیجنا چاہتے ہیں اور نہ پھر اسے کہ وہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع بہتر انداز سے جیسے ایک ماں کر سکتی ہے. فیملی میٹرز میں کہوں گا ایک عورت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے. اور یہ بھی میں کہوں گا عورت لب بمہر ضرور ہوتی ہے, لیکن جتنا خاموشی سے عورت سچویشنز کو سمجھتی ہے مرد نہیں سمجھ سکتا. اس کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں.
ایک تو میں یہ کہوں گا کہ لیڈیز کو آنا چاہیے. خواتین کی چونکہ تعداد زیادہ ہے، ان کے مسائل بھی زیادہ ہیں، انہیں موقع ملے گا. اور سیکنڈلی میں یہ کہوں گا، اب یہ سینس ڈیولپ ہو گئی ہے. ہمارے انتخابات ہوتے ہیں وکلا کے، سالانہ ہوتے ہیں. وہ جمہوریت کی بہترین مثال ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ذاتی ریزرویشن میری یہ ہے کہ ہر سال اس کے لیے نئی بکنگ لینی پڑتی ہے. میں اس سال آپ کے ساتھ ہوں، اگلے سال آپ ہی کے گروپ کی مخالفت میں آ جاؤں گا، یہ الگ باتیں ہیں. لیکن ایک چیز بار نے اب طے کر لی ہے کہ خواتین الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اگر صدارت کی نشست پر تو کسی نے ابھی تک میرے خیال میں کوئی سوچا نہیں ہے. اس میں کچھ دشواریاں بھی ہیں. ظاہر ہے فیمیل کو کہاں کہاں جانا پڑے گا. ایک ٹرینڈ بن گیا کہ لوگوں سے کہ گھروں میں جا کے ووٹ مانگو، اگرچہ یہ ہونا نہیں چاہیے. بار طور جہاں تک انصاف کی بالادستی کا، مردوں کا آپ کہہ رہی تھی کہ ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں، ان کو بھی درپیش ہیں. یہ کچہریاں جو بنی ہوئی ہیں یا زیادہ تر بھری ہوئی ہیں، اب بھی آپ جائیں گے اب دیکھیں گے مردوں کا معاشرہ ہے، لیکن مرد ہی زندان خانے میں زیادہ ڈالے جاتے ہیں. عورتوں کی تعداد تو نظر نہیں آئے گی. اور اس کی بات بنیادی کیا ہے؟ ہمارا جو لا پریویلنگ لا ہے وہ بذات خود وہ تبدیلی کا متقاضی ہے. 150 سال پرانے قوانین کو بعین ہی آج پارلیمنٹ سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ہم قانون سازی کیا کیے قانون سازی آپ نے 150 سال پہلے کا جو قانون ہے وہ منوعن نافذ ہے. اس میں نہ ترمیم ہے نہ اضافہ ہے. انگریز نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا تھا، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں ہمارے سارے وسائل یوٹیلائز کیا اور پھر چلا گیا. آپ ایک ایکٹ نہیں بنا سکے خلافت جس کی بیس پر جو ہے وہ آپ کو چیزوں کو اچھا، کیونکہ ہمارے مسائل اب ڈیفرنٹ ہے. اب جس طرح آپ ٹائم گزرتا جا رہا ہے آپ کے مسائل بھی ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر جو قانون ہے میرے خیال میں ان کی ساتھ جو ہے ان کا چینج ہونا چاہیے. جس طرح چیزوں کا کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے، اور بہت سارے ہمارے ایسے چیزیں ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں جس پر قانون بننا چاہیے. دو باتیں ہیں میڈم، اس کو اختصار کے ساتھ میں کرتا جاتا ہوں. یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، مسرت کا وقت، چھوٹی بات زیادہ خوشیاں، چونکہ ہمیں تو خوشیاں بھی اب ترازو میں رکھ کے نہیں دی جاتی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں مل کے جد و جہد کرنا ہوگی قومی سطح پہ. طبقے ہی دو ہیں. میں نے جو پڑھا جو سیکھا یا جن ادوار سے میں گزرتا رہا ہوں، ذات برادری کی بنیاد پر لوگ یکجا ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن میں یہ بات نہیں. قرآن میں یہ ہے کہ ایک تو تصور قرآن میں یہ ہے کہ ایک طرف شر ہے ایک طرف خیر ہے. یہ جو مرضی آئی ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیں. خدا نے جو کلیے وضع کیے، جو نظام بنایا گیا، اس میں جو مکالمہ رب کا شیطان سے ہوا تھا کہ میرے بندے تیرے کیمپ میں نہیں جائیں گے، آپ اس کو تھوڑا خود ڈٹرمن کر لیں کہ خرابیاں کہاں پیدا ہو گئی. ہم نے رحمان کا کیمپ چھوڑا ہوا ہے. دنیاوی آسائشیں. اب وہ سیاستدان جو عوام کے نام پر جاگیریں بناتے ہیں، دولتیں اور سارے رول آؤٹ. اب دیکھیں نا کراچی جیسا شہر، میں امپارشلی ایک بات کر رہا ہوں، پانیوں میں ڈوبا ہوا ہے. جہاں ہمارے قائد نے جنم لیا، جہاں سے ایک فکر پریویل ہوئی، وہ وفاقی دارالحکومت رہا. تو پھر حکمران ہر شہر میں اپنا ایک بہت بڑا ایکڑوں پر گھر بنا لیں گے تو کیا کر لیں گے. وہ ایک مصرع ہے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. سکندر نے کہا تھا مقدونیہ سے نوجوان نکلا، ماں روکتی رہی. اس میں بھی ایک وزڈم ہے کہ ماں روکے تو رک جایا کرو. اس نے کہا تھا سکندر مت جانا. اور یہ ایڈٹ کی بات ہے، ضرور کہوں گا کہ یہ طاقت و تاراج کرتے ہوئے نکلا تو پہلا تیر جس سے سکندر گھائل ہوا وہ ملتانیوں کا تھا. ملتانیوں نے بڑی مزاحمت کی ہے. لوگ کہتے ہیں ایسی ڈرو قوم ہے. میں نے کہا یار 5000 سال پہلے کا اگر ملتان ہے اور آپ بلیو کرتے ہیں قدیم شہر ہے، آپ کسی سے 5000 سال لڑ کے تو دکھا دو بیرونی حملہ آوروں کے سامنے. بہرحال قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. بالکل، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے کوئی کمپٹیشن بھی جیتا تھا حفظہ، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا آپ سے جاننا چاہیں گے. کوکنگ کا تھا، لیڈیز کا 1 ڈش پارٹی تھی اور اس میں کوکنگ کمپٹیشن تھا. الحمدللہ میں نے اس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی. واہ جی واہ. الیکشن مطلب آپ کھانا اچھا بنا دیتی ہیں. جی الحمدللہ. کیا اچھا بناتی ہیں؟ میں نے بنایا تھا وائٹ قورمہ. اچا، تو سب کو اچھا لگا. تو ریسیپی بھی مجھ سے پوچھتے رہے سب کہ کیا ایسی ریسیپی تھی جس میں آپ فرسٹ پوزیشن لے گئے. ہاں جی، ظاہری بات ہے ورکنگ لیڈی بھی ہوں، گھر میں بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے
تو کھانا بھی خود بناتی ہوں, کھانا ہمیشہ خود ہی بناتی ہوں. خود بناتی ہیں. اچھا یہ اچھی بات ہے. اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں نا جی. وہ ماں کا ہاتھ کا کھانا جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بنسبت کے. اگر وہ باہر کی, خیر تو آج کل فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہی لینی چاہیے. لوگ جو ہے وہ بچوں کو اسپیشلی ہوتا ہے کہ اچھا جی اگر بچے رو رہے ہیں تو فاسٹ فوڈ ہی ان کو جا کے دے دیں, آپ کھا لیں. کیونکہ ورکنگ وومن کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گھر کو بھی مینج کرنا, آپ نے کوکنگ بھی کرنا, پھر کیسز کو بھی دیکھنا, تو ہر طریقے سے جو ہے. جی کیونکہ وکالت تو فل ٹائم جاب ہے. جاب ہے. ہاں جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے, کر رہی ہوں. صحیح ہے. تو ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ ہسبینڈ انجینئر ہیں. اچھا جی. تو دونوں پھر آپ جو ہے وہ کام آپ کا آپ ورکنگ والے ہیں. جی جی. تو پھر بچے پھر گھر میں کس طرح مینج ہوتے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں. بڑا بیٹا ماشاءاللہ 9 سال کا ہے اور جو چھوٹا ہے وہ 7 سال کا ہے. وہ حفظ کر رہے ہیں دونوں. تو جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو کبھی دادی کے پاس کبھی نانی کے پاس. صحیح. تو اچھا یہ بتائیں حفظہ, کوئی ایسا کیس آیا ہو جو بہت مشکل آیا ہو, مطلب آپ کو بڑی مشکلات, آپ کو خود بھی سوچنے میں مجبور ہو گئی ہوں کہ یار اس کو میں کیسے ہینڈل کروں؟ میڈم اصل میں بات یہ کہ کیسز جتنے بھی ہمارے پاس ڈیلی آتے ہیں ہر کیس نئی ایک نوعیت کا ہوتا ہے. ڈفرینٹ سٹوریز ہوتی ہوں گی, آپ کو بھی ظاہر سی بات ایکسپیرینس ہوتا جائے گا. سٹوریز تو چلو ٹھیک ہے, سٹوریز تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن ویسے بھی کیسز جیسے سول ہے تو یہ جو لا کی فیلڈ ہے یہ تو بہت وسیع ہے نا. اس میں تو جو ہے نئے نئے پرابلمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے فرض کریں کہ سوٹ فار ڈیکلیریشن ہے, دعویٰ استقرار حق ہم دائر کرتے ہیں, وہ ہمیں سول میں بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نادرہ کے کیسز ہیں وہاں پہ بھی کسی نے نام چینج کروانا ہے, وہ بھی سوٹ کا مطلب ٹائٹل اسی طرح سے بنے گا. ٹھیک ہے, اس طرح مطلب مختلف اس کی نوعیت چینج ہوتی جاتی ہے. باقی جو ہے مین وہ تو وہی رہتا ہے نا, جیسے آپ نے ریلیف جو لینا. صحیح. اچھا پھر کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, جس طرح خواتین آتی ہیں جو بہت زیادہ بازد ہو جاتی ہیں ڈیورس لینے پہ, ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ صلح بھی کرانی چاہیے. میں کہتی ہوں رشتوں میں جو ایک آپ ایک بہترین کردار رول پلے کر سکتے ہیں. تو بہت سارے کیسز آتے ہیں جو لوگ اچھا کہتے ہیں اچھا چلو ہم نے کیا ان کی صلح کرانی, ٹھیک ہے آپ کو اپنے کیس سے مطلب ہے تو آپ نے اس کو. میں نے ایک دفعہ نا فیملی میٹرز میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. اگر میل یا فیمیل دونوں میں سے ایک بھی چاہے کہ صلح ہو جائے تو کوئی راستہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح ایک میل تھے, وہ میرے پاس آئے تو حالانکہ ان کی ایج 60+ ہوگی, وہ اپنی وائف پہ کوئی کیس کرنا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ مطلب میرا سارا کچھ انہوں نے جو ہے نا ضائع کر دیا ہے, میں تو کما کے لاتا رہا ہوں, تو سب کچھ جو ہے ادھر ادھر کر دیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نے نا اس سے لینا ہے واپس. تو میں نے کہا آپ کی شادی کانٹیسٹ ہے؟ تو کہتے ہیں جی. تو پھر میں نے کہا آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں نا, اس ایج میں آپ کے بچے بھی پریشان ہوں گے. تو میں نے نا میں نے بہت مشکل سے مطلب انہیں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے میرے سامنے تو اوکے کر دیا, ٹھیک ہے میں نہیں کرتا. لیکن وہ چونکہ مائنڈ بنا کے آئے تھے کہ میں نے کرنا ہے, وہ کسی اور وکیل کے پاس گیا اور انہوں نے ان کا کیس دائر کر دیا. اچھا مطلب یہ اس طرح کی بھی اس طرح سے جو بندہ گھر سے سوچ کے آتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کر کے ہی جاتا ہے. اگر ہم انہیں کوئی پازیٹیو راستہ دکھاتے بھی ہیں نا تو وہ انہیں بری لگ رہی ہوتی ہے ہماری یہ بات. وہ کہتے ہیں آج کے دور میں کسی کی نصیحت کرنا جو ہے نا وہ وہ کہتے ہیں اپنے ذمے کروانا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے بالکل. اچھا سر, جس طرح ڈاکومنٹریز پہ ہم بات کریں گے, وہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں اس کے حوالے سے. اچھا ایکسپیرینس رہا. پہلی ڈاکومنٹری ہم نے بنائی تھی 2009 میں. میرا بیٹا ہے جمان خان کے نام سے کام کرتا ہے, عزیز نگر یوٹیوب چینل ہے ہمارا. یہاں ایک ہمارے کمشنر تھے سید محمد علی گردیزی, وہ یہ چاہتے تھے کہ گردیزی خاندان کے جو بزرگ ہیں شاہ یوسف گردیز, میں چھوٹی سی یہ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پہلے بزرگ ہیں جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے بھی پہلے آئے تھے یہاں. اس وقت صرف حسن پروانہ ہوا کرتے تھے اور سید موج بخاری, جہاں اسٹیٹ بینک کے پاس ایک نہر بہتی تھی. بہرحال انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ ایک جگہ میں کمپیئرنگ کر رہا تھا تو بخاری صاحب نے مجھے محمد علی گردیزی صاحب نے بلا لیا کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کی مہربانی ہے, حکم کریں. کہنے لگے مجھے کوئی ریسرچر چاہیے جو ہمارے اسلاف کے بارے میں فلم بنائے. تو میں نے ہاں تو کر لی. اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے ایک فلم بنائی ہے اور وہ فلم اویلیبل ہے یوٹیوب چینل پر بھی ہے, ماڈرن ملتان. تو ظاہر ہے پھر مجھے ایک بات تھی, کمٹمنٹ تھی, میں نے لکھا. اس کے بعد پھر ایک دروازہ کھل گیا. ملتان میں تو بڑا ٹیلنٹ موجود ہے اور ملتان کی ہسٹری بڑی ریچ ہے. اچھا یہ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صداقت ہیں آزاد کشمیر سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ٹھیک
कैसे हैं आप, खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी कुछ मेरा ये सवाल था कि ये जो डिवोर्स होती है तो वो जैसे कि बताते हैं कि जी स्टैम्प पेपर पर देनी चाहिए या फिर एक सिंपल कागज पे दे सकते हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप वैसे बोल के जो है वो आप तलाक दे सकते हैं या फिर आपको पेपर पे लिख के देना पड़ेगा तो उस पर तलाक हो सकता है? वैसे तो बोलने से भी हो जाती है, बोल के देने से भी हो जाती है, लेकिन आजकल आपको पता है रिटर्न प्रूफ हर बंदा चाहता है, रिटर्न प्रूफ हो। जब लड़की आगे शादी करेगी तो उसके पास रिटर्न प्रूफ होना चाहिए ना। सही। तो कल को कोई भी बात हो, जैसे हक महर के मसाइल हैं, ठीक है, कल को फीमेल फर्ज करे वो कोई दावा दायर कर देती है आपके खिलाफ, ठीक है, तो पता होगा ना, डॉक्यूमेंट होगा दोनों के पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है। सही। तो इसलिए जरूरी है कि रिटर्न हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। शरीयत तो कहती है होगी, जुबानी निकाह भी तो होते थे। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे पहले divorce भी हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, अब तो खैर एक वो आपकी बन चुका है ना, जरूरत बन चुका है कि जी, आपका जी, रिटर्न document हर जरूरत चीज है। आपकी जो है वो लाजमी करार हाँ दे जी। दी गई है। अच्छा, दूसरी शादी में भी बात करेंगे सर की, पहले बात जी, कंप्लीट कर लेते हैं जी। डॉक्यूमेंट्रीज पे नहीं, हम आप बात कर मुझे रहे थे। डॉक्यूमेंट्री की बात मैं करता हूँ, लायर भी मैं हूँ, मैं वो भी 2 लफ्ज आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि ऐड तो नहीं करना चाहता, ये बड़ा ठीक एक्सप्लेन कर रही हैं। डॉक्यूमेंट्रीज मैं अब भी बनाता हूँ, और जो हमारे असरी मसाइल हैं या वसीयत के हमारे जो दुख हैं, हाँ, जैसे आप दिखाते हो, तो एक फिल्म हमने बनाई है, सॉरी, प्यास, कि पानी की नायाबी। अब तो खैर शहर डूबे हुए हैं, पिछले दिनों ये हालत थी कि रोही जो आपके नाम से जो चैनल है, आप जानती हैं कि चोलिस्तान के सारे सहारा को रोही कहती है। जी बिल्कुल, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा पानी किल्लत हो नहीं गई था, थी। और यहाँ लोग ना डेग आउट करके इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार या लाहौर से लोग आके हिम्मत नहीं करते, अलामती तौर पर नाम इस्तेमाल करते हैं। फिल्में हम अब बना रहे हैं कि लोगों के दुख जो हैं। और दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री जैसे आप जानती हैं कि डॉक्यूमेंट से लफ्ज निकला है, तो डॉक्यूमेंट के हवाले से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, शरई एतबार से तलाक हो जाती है। मैं यहाँ एक लाइन में कहता जाऊँ, तो ठीक कहा उन्होंने, लेकिन जो मुस्लिम फैमिली लॉ 1960 में अयूब खान ने बनाया था, आइली कवानीन, उसका ये तकाजा है। लेकिन अगर कोई जुबानी तलाक दे देता है और 2 गवाह मौजूद हैं, उसे चैलेंज किया जाता है तो उनकी गवाही पर भी उसे तलाक ही समझा जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट की तो एक अहमियत है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म की ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि हम हंसना भी चाहें, लेकिन तारीख को दरियाफ्त करने के लिए हमें दस्तावेज में जाना पड़ेगा। और रोही, एक छोटी सी बात में, वो ये है कि रोह से निकला है ये लफ्ज़। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद यहाँ सफ़र करते थे। रोही छोटे पहाड़ को कहते हैं जो सिर्फ रेगिस्तान में होते हैं, टीले, तो उससे ये लफ्ज़ बना। सिंबॉलिकली आपका चैनल हमारे जज्बों की बड़ी तर्जुमानी करता है, और बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके शो के तवस्सुत से भी बातें होती रहेंगी। और कानून को ज़रा आसान बनाया जाना चाहिए। 6 महीने का केस यहाँ 3 साल पे मुहित होता है, फैमिली केस के लिए 6 महीने की लिमिट है। सही। अब कौन आता रहेगा? बिल्कुल। तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग अब इस तरफ तवज्जो करें। बिल्कुल, एक कॉलर है हमारे साथ, कैसर है जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि मेरा भांजा है और उसकी बीवी है, वो आपस में उनकी तलक कलामी हुई है और बीवी ने ना तलाक मांगी है मियाँ से। ठीक है। तो उसके शोहर ने 3 बार तलाक दे दी है, बोल दी है, और बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट भी है 5 माह से। पूछना ये था कि वो तलाक हुई है कि नहीं हुई, और दूसरी बात ये पूछनी है कि इसमें अदालत में अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे वो मतलब रिटर्न चाहे लिखी हुई वो होगी या जो बोल दिया तो ये भी होगी? ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? जी जी बोलें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे बाज़ मर्दों में बीमारी की हद तक की आदत है कि वो हफ्ते में हर बार अपनी बीवी को तलाक देते और जुबान से कहते थे हुण तू मैं कह सकती। हाँ, बिल्कुल और ऐसे उसका कोई कसूर भी नहीं होता। हाँ। अक्सर निखट्टू मर्द ऐसा करते हैं। मर्द को चैलेंज कबूल कर, जो हम सफ़र है उसे रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि तलाक तो हो जाती है, शरीयत को हम किसी तरह से नज़रअंदाज, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं है तो आज खुद वो औरत अदालत में एक एप्लीकेशन दे सकती है कि इसने मुझे तलाक दी और इसके 2 गवाह हैं। तलाक मुअस्सर हो जाएगी, लेकिन आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा जो है वो। अच्छा, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो तलाक हो गई है? तलाक तो उसने कह जो दिया, लेकिन इतलाक जो उसका होगा, इस्लाम भी यही कहता है कि इसके बाद डिग्री वो ले लेगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद वो 90 डेज वाली बात है, वो अप्लाई होगी। वो कह सकता है जज, अगर उनकी शहादत पे वो यकीन करे
वो हल्फिया बयान दें तो जाहिर है रुजू भी हो सकता है, जैसे हिफ्सा फरमा रही थी, ऐसा है। और जो आपके तवज्जुह से ये कहता चलूं कि जो लड़कियां औरतें खुला लेती हैं वो खुला उस डिग्री के वक्त हो जाती है। ठीक है, ये एक अमल है मुस्लिम फैमिली लॉ का या आइली कवानीन का कि आप यूनियन काउंसिल, अब चेयरमैन नहीं रहे यूनियन काउंसिल, एक नॉर्मल कार्रवाई है। ठीक है, असल इख्तियार फरीकैन को होता है कि अगर वो चाहें तो सॉल्ट आउट कर सकते हैं और ऐसा हो जाता है। सही सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। हिफ्जा आपका भी बहुत शुक्रिया, और काफी इन्फॉर्मेशन आज हमारे व्यूवर्स तक पहुंची। आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।